अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। ज़ुहैब के हेलो कहते ही मैंने कहा, अब तुम्हें लाला मूसा पर नहीं, दीना से रहतास जाने वाली सड़क के बोर्ड से लाला मूसा की तरफ नहीं, रावलपिंडी की तरफ जाना होगा। गुजर खान से पहले राना को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अब प्लान मुकम्मल था। मैंने अब्दुल्ला खान को थोड़ा सा गुमराह किया था कि राना को लाहौर से लाया जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि रावलपिंडी में मेरी मौजूदगी और राना की बरामदगी कोई इत्तेफाक भी न लगे। इसके अलावा राना को लाने वाले गनी की हिफाजत ज़रूरी थी कि वो पुलिस के हाथ न लगे और अगवा करने का संगीन इल्ज़ाम इस पर न आए। हवेली के अंदर मुझे बड़ा अजीब मंजर दिखाई दिया। बरामदे में ख़वातीन तशरीफ़ फरमा थी। एक शख्स इनके सामने रास्ते पर गाय को टहला रहा था। दूसरा एक कादावर बकरे को कुछ फासले पर, जहाँ हम गाड़ियाँ खड़ी करते थे, मज़ीद निस्फ दर्जन के करीब गाय खड़ी थी और इतने ही बकरे। इनके मालकान अपनी बारी के इंतज़ार में थे। राबे ने बड़ी खुशदिली से कहा, बड़े वक्त पर आए हो तुम कज़न। मैं इसके साथ इस कुर्सी पर बैठ गया। ये मुकाबला हुसन के लिए हो रहा है आखिर। लैला भाभी ने कहा, हद करते हो तुम भी, परसों ईद है। राजा बोला, गोया कुर्बानी के लिए जानवर का इंतखाब हो रहा है। रेशम ने हमें अंग्रेज़ी में मुतला किया, 6 काउ 6 गोट मर्डर रान हवेली। मैंने कहा, ये तो 6 ही हैं, फिर इनसे कैटवाक क्यों कराई जा रही है। शहनाज ने कहा, ये लोग वैसे तो बेहतरीन जानवर चुनकर लाए हैं, लेकिन इत्मीनान करना ज़रूरी है। राजा ने कहा, यार देख इस काले बकरे को, ये मेरे ससुर का इतना हम शक्ल है कि मुझे लगता है कि मरहूम खुद खड़े हैं। मैंने कहा, ससुर कैसा, जब शादी नहीं हुई तेरी। इसने शहनाज की तरफ देखा, हो जाएगी शादी भी। शहनाज ने जल के कहा, रफ़ीक इस मोटी ताज़ा गाय को भी देखो, मेरी सास जैसी चाल है बिल्कुल। मैंने कहा, फिर तो इस पर खुद छुरी फेरना। ऐसे तो मेरी सास होने का एजाज़ किसे हासिल है, होगा ज़रूर किसी को। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। सच हम बता नहीं सकते, झूठ कभी बोला नहीं, इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे। राजा ने कहा। मैंने कहा, अम्मा अब्बा की खैर खबर नहीं। हम आज टीवी पर बराह रास्त हज की नशरियात देखते रहे कि शायद वो नज़र आएँ। राबिया बोली, 25 लाख से ज़ायद लोगों में नामुमकिन। लैला भाभी को शक है कि इन्होंने एक झलक देखी थी। अल्लाह करे सच हो। शहनाज बोली, अम्मा की तबीयत के बारे में दोबारा कोई इत्तला नहीं आई। यहाँ से मैंने भी कोशिश की थी। राबिया बोली, मगर कोई नहीं मिली। अब रात हो गई थी। कुर्बानी के जानवरों का इंतखाब मुकम्मल हुआ तो ख़वातीन ने आदत के मुताबिक जानवरों की कीमत के मामले पर बहस शुरू की, जिसकी मेरे नज़दीक कोई ख़ास ज़रूरत न थी। मगर मुझे सख्त हैरानी हुई जब इन्होंने सारे जानवर तकरीबन निस्फ कीमत पर हासिल कर लिए। रेशम जब काफ़ी लेकर आई तो इसका लिबास बदला हुआ था। शादी के बाद इसके रख रखाव में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन अपने लिबास के मामले में वो पहले से ज़्यादा पसंद का ख्याल रखने लगी थी। मेरा ख्याल था कि इस पसंद में इसके मियाँ गनी का ज़्यादा दखल है। इसकी शादी भी हवेली का एक तारीखी वाक़या बन गई थी। आम हालात में इसे वही मिलता जो इसकी माँ ने जमा किया था। हर माँ की तरह जब तक वो अकबर ख़ान की बीवी रही, इसका हाथ तंग रहा। जब वो अकबर ख़ान ने आत बढ़ाने के गैर इखलाकी और मुजरिमाना तरीके इख्तियार किए तो इसने ये हराम की आमदनी कबूल करने से इनकार कर दिया। अकबर ख़ान इसे तलाक देकर इसे घर से ही निकल गया तो रेशम की माँ के पास कुछ भी न रहा। तहम अल्लाह बड़ा कारसाज है। 150 साल पुरानी हवेली 60 साल वीरान रहने के बाद फिर आबाद हो गई, और जब रेशम की शादी मेरे वालिदैन की मौजूदगी में हुई तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे। मुझे तो तैयारी के मामलात का ज़्यादा इल्म ना हुआ, क्योंकि इन खाली जनाना मामलात में मुझे कोई दिलचस्पी ही ना थी। मगर राबिया, शहनाज और बाद में राबिया भाभी ने इनके साथ मिलकर रेशम के लिए दिल खोल के ख़रीदारी की थी। इसकी रुखसती जो हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के सिवा कुछ न था, बड़ी धूमधाम से हुई। अब वो शादी में मिलने वाले जोड़े एक एक करके निकाल रही थी। कुछ देर पहले गाय बकरे खरीदते वक्त इसने ऐसा खूबसूरत रेशमी जोड़ा ज़ेबतन कर रखा था कि राबिया, लैला भाभी और डॉक्टर शहनाज इसके सामने नौकरानी लग रही थी और रेशम इनकी मालकन। अब वो लिबास बदल के आई तो हैरानी मुझे इसको जहेज़ में देख के हुई। रेशम खूबसूरत पहले भी थी और जवान भी। एक अवामी मुहावरे के मुताबिक गद्दी भी हसीन लगने लगती है। शादी के बाद हर दुल्हन पर यह निखार आता है और सोने पर सुहागा। रेशम का भी यही हाल था। जब मैं इस देहाती लड़की का तस्वुर करता था जिसे मैंने गनी के साथ हवेली के बाहर कब्रिस्तान के खंडर नुमा आसेब ज़दा कमरे में पकड़ा था, तो मुझे आज की रेशम को देखकर यकीन नहीं आता था कि ये वही लड़की है। इसकी शख्सियत का इनकलाब है, अक्ल को हैरान कर देने वाला वाक़या था। शहनाज और इससे पहले फरियाल के साथ रह के इसने बहुत कुछ सीखा था। इसमें सीखने और एडॉप्ट करने की गैर मामूली सलाहियत थी। शहनाज के साथ इसने काम शुरू किया तो इसकी हैसियत खादिमा जैसी थी। फिर वो देखते देखते अहमियत इख्तियार कर गई और इसकी मावन से मावन खसूसी बन गई। इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी कि वो मरीज़ और इलाज के हर मरहले को गौर से देखती रही और याददाश्त के बल पर इसने मखसूस अलामात में दी जाने वाली दवाएं देख के नाम भी याद कर लिए। फिर वो शहनाज से चोरी छुपे खुद दवाएं देने लगे। और अब यह था कि शहनाज इसको मजाक में डॉक्टर होने की सनद दे चुकी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि शहनाज ने रेशम को आम अमराज की दवा देने का इख्तियार दे दिया था। सिर्फ एमरजेंसी में सही, मगर इस इख्तियार ने रेशम को डॉक्टर रेशम बना दिया था। हम मजाक में ऐसा कहते थे और वो दर हकीकत ऐसा समझती थी। इसकी गलत मलत अंग्रेज़ी में मुस्तकिल मिजाजी के बायस बेहतरी हो रही थी। वो हमारे हंसने का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। मुझे गौर से देखता पा के रेशम का रंग कुछ लाल हुआ और इसने मटकते हुए भागने की कोशिश की। व्हाट यू सी सर,
میں نے کہا ایک منٹ ڈاکٹر ریشم، ماشاءاللہ آج تم آپ ماڈرن لگ رہی ہیں۔ وہ مزید شرمائی۔ مسٹر غنی سے یو ٹرائی ماڈرن ڈریس؟ آئی سے یس۔ ہیپی ہسبینڈ آئی ناٹ ریفیوز۔ میں نے کہا بیوی کو ایسا ہی فرمانبردار ہونا چاہیے، لیکن یہ شہر نہیں ہے تم نے ایسے کپڑے پہن لیے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ یو ڈونٹ لائک ریشم، میں تو لندن امریکہ رہ کے آیا ہوں، جہاں عورتیں ایک رومال اوپر اور ایک نیچے باندھ کے پھریں یا اتنا تکلف بھی نہ کرے تو کوئی برا نہیں مانتا۔ تم گاؤں میں ٹی شرٹ اور جینز پہن کے پھرو گی تو نو سر، اونلی ان دی حویلی، ناٹ آؤٹ سائڈ۔ راجا نے کہا یار ٹھیک ہے، ریشم کے میاں کا دل خوش ہوتا ہے تو تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ ریشم، میری طرف سے NOC ہے تمہیں۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ واٹ NOC سر؟ بے شک تم بکنی سوٹ پہن کے سارے گاؤں پر بجلیاں گراتی پھرو، قتل عام کرو۔ واٹ از بکنی سوٹ سر؟ آئی سے غنی برنگ فاری۔ میں نے کہا ہاں دیکھو وہ آیا کہ نہیں؟ دراصل مجھے باہر سے کسی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ چند منٹ میں غنی کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اندر آیا اور عین دروازے کے بیچ میں اس کا ریشم سے ایکسیڈنٹ ہوا، جو کسی ٹرک اور کار کے تصادم کی طرح تھا۔ ریشم نے ایک چیخ ماری اور پھر میاں سے خالص مادری زبان میں وہ کہا جو اس کے مغربی لباس سے ذرا میچ نہیں کرتا تھا۔ غنی نے جواب میں کہا فضول بکواس مت کر، کچھ نہیں ہوا چڑیل۔ میں نے کہا یار اس نے تمہارے لیے اتنے اہتمام سے ڈریس پہنا تھا اور تم نے کہہ دیا چڑیل۔ خیر جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کہہ مار کے ایسا جو یقیناً خلاف آداب تھا، مگر خوشی میں وہ آقا و خادم کے حفظ مراتب کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ تو گیا اندر۔ میں نے راجا سے ہاتھ ملایا۔ اس کارنامے پر نوبل پرائز تمہیں بعد میں دیا جائے گا، پہلے بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ راولپنڈی سے ہم ٹائم پر نکلے تھے سر، رانا کو ہم نے بتا دیا تھا کہ جو ہم کہیں وہ مانو گے، تکلیف نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے تمہیں پہچانا؟ کیسے پہچانتے سر؟ ہمارے چہروں پر نقاب تھے، 2 سوراخ تھے جن میں سے ہم دیکھ سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ہم نے اسے کہا کہ پیچھے والی سیٹ پر کمبل اوڑھ کے لیٹ جاؤ، سر اٹھایا یا آواز نکلی تو ہم باندھ کے بوری میں ڈال دیں گے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیں گے۔ وہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ ہم نے اسے بتا دیا کہ دروازہ کھولنے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے اندر سے ہینڈل نکال دیے ہیں، اس طرح شیشے بھی اندر سے نہیں کھلتے۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پوچھا تھا۔ ہم نے کہا کہ جہاں تم جانا چاہو، انمول کے پاس یا سہارا کے کوٹھے پر، فورڈ اسٹریٹ، یا وہ چھلانگ مارنا چاہے تو مینار پاکستان۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا، کچھ دیر بعد بولا کہ یہ لاہور کی کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ گلبرگ کا علاقہ ہے، کیا مکان نمبر بلاک اور اسٹریٹ بھی بتا دوں؟ پھر دل چاہے تو خود آ جانا۔ بس اس کے بعد وہ نہیں بولا، لیکن سمجھ گیا کہ اسے لاہور میں کہیں رکھا گیا تھا۔ پولیس کو ہم نے بھی یہی بتایا تھا۔ میں نے ہنس کے کہا وہ لاہور جہلم تک GT روڈ پر لال رنگ کی ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہوں گے، خصوصاً ٹیوٹا کو۔ راجا بولا نمبر پلیٹ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جالی تو نہیں لگا رکھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے میں نے تو نقاب اتار دی، داڑھی مونچھ نکالی اور اینک پیچھے اور آگے والی سیٹ کے درمیان پردہ تھا۔ اپنے 2 بندے پیچھے تھے، رانا کو بیچ میں لٹا کے اوپر کمبل ڈال دیا تھا۔ ان کے نقاب سے لگتا تھا کہ وہ برقع پوش عورتیں پیچھے بیٹھی ہیں۔ یہ دونوں کون تھے؟ میرا مطلب ہے بھروسے کے تھے۔ بھروسے کے نہ ہوتے تو میں لے جاتا سر۔ غنی نے کچھ برا مان کے کہا۔ چوتھا بندہ گجر خان میں اتر گیا تھا، اس نے وہاں سے ٹیکسی لی، وہ رکی ہی تھی کہ ہمارا بندہ بیٹھ گیا۔ اس میں سے 2 پٹھان اترے تھے۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ ان کے پاس تھا 1000 کا نوٹ۔ ٹیکسی ڈرائیور خفا ہونے لگا کہ میں چینج کہاں سے لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے مانگ لیتے ہیں۔ وہاں کھڑے تھے پھلوں کی ریڑھی والے، ان کے پاس 1000 کا کھلا کہاں ہو، تب بھی وہ دیتے نہیں۔ وہ پٹھان سامنے ہی تھے اور ہر ایک سے چینج مانگ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور پریشان ہو گیا کہ 300 کے۔ ہمارے آدمی نے کہا کہ چلو میں دے دوں۔ ظاہر ہے ٹیکسی ڈرائیور خوش بھی ہوا اور حیران بھی، پوچھنے لگا کہ وہ آپ کے ساتھی تھے؟ اس نے کہا تم باتیں چھوڑو اور چلو جہلم۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ جہلم سے یہاں 500 ہوں گے۔ میرے ساتھی نے اسے 1000 کا نوٹ پکڑا دیا کہ یہ سب رکھو اور چلو۔ دینا سے نکل کے اس نے ایک غیر آباد جگہ پر ٹیکسی رکھوانے کا سوچا ہی تھا کہ ڈرائیور نے خود گاڑی روک لی اور سڑک سے چند گز دور ایک چٹان کی اوٹ میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ ہمارا بندہ ٹیکسی لے کر چل پڑا۔ آپ نے جو جگہ بتائی تھی وہیں سے اس نے ٹیکسی کو واپس جانے والی سڑک پر موڑا اور لائٹس آف کر کے اس کے فلیشر جلا دیے۔ اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ ٹیکسی ہے یا پرائیویٹ کار۔ پنڈی جانے والی گاڑی اسی سڑک پر جا رہی تھی۔ ٹیکسی بالکل ایک طرف کھڑی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں سمجھ گیا کہ یہ ٹیکسی ہوگی۔ میں نے اپنی گاڑی وہاں لے جا کے روکی، پرانوں کو اس میں شفٹ کیا۔ اس سے کہا کہ چپ چاپ لیٹے رہو، ہم کھڑے ہیں باہر۔ جب ہم نے رہتاس کی طرف سے ایک گاڑی کو آتے دیکھا تو ہم بھاگ گئے۔ میں سڑک کے دوسری طرف سے دیکھتا رہا۔ اس گاڑی کا رنگ لال تھا، نمبر میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ 2004 کے ماڈل کی کرولا تھی۔ اس میں سے زہیب اترا اور رانا کا منشی۔ انہوں نے ٹیکسی میں جھانک کر دیکھا اور پھر رانا کو اتار کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ انہوں نے وہیں سے کار کو بیک کیا، رن وے کے خلاف، اور واپس رہتاس موڑ کی طرف چلے گئے۔ 10 منٹ بعد ہم اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے اور موڑ پر ٹھہر گئے۔ آدھے گھنٹے بعد پولیس کے سائرن سنائی دیے اور ادھر سے نیلی گھومنے والی لائٹ چمچماتی پولیس کی جیپ نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک موبائل تھی، پھر ایک بند گاڑی، اس کے بعد پھر ایک موبائل جس میں پولیس کی نفری بھری ہوئی تھی۔ سب سے پیچھے والی لال ٹیوٹا تھی جس میں بیٹا اپنے باپ کو لے گیا تھا۔ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ خوشی سے نعرے لگاؤں اور ڈانس کروں۔ ہم نے بڑی محنت کی تھی جناب اس کو پکڑنے کے لیے۔ فرتے جذبات میں غنی نے میرے سامنے رانا کو ایک شاندار گالی بک دی، مگر اسے احساس نہیں ہوا۔
میں نے غنی سے ہاتھ ملایا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے غنی کہ تم سے زیادہ اس کام کا اہل کوئی نہیں تھا، اور ہم جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ راجا نے بھی ہاتھ ملا کے کہا، تم جیسا چیف سیکیورٹی افسر تو شاید ایوان صدر کو میسر نہیں۔ ایک انتہائی خطرناک کام تھا، ذرا سی بھی غلطی ہماری ناکامی کا سبب بن جاتی، اور ناکامی کا مطلب ہوتا گرفتاری۔ ہم رانا کے اغوا کے جرم میں اندر ہو جاتے۔ راجا بولا، اب وہ اندر ہے، ہم نے پولیس کے محکمے کی سازش کو ناکام کیا، رانا کے اثر رسوخ کو، اس کی طاقت اور دولت اور ہر غرور کو شکست دی، اور اب وہ قید میں ہے۔ میں نے کہا، یہ سب عبداللہ جان جیسے DIGs کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بے شک ہمارے سامنے وہ قانون کے معاملے اپنی غیر جانبداری فرض شناسی کی بات کرتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے رانا کے ساتھ اس کا ذاتی انات پس منظر میں کار فرما ہے۔ ضرور ہوگا، اپنے وقت میں رانا نے اسے بہت نقصان پہنچایا اور پریشان کیا تھا۔ اب وقت بدل گیا ہے، کبھی کا دن بڑے کبھی کی راتیں۔ رانا کی پارٹی اب اقتدار میں نہیں تو سارے حساب برابر ہوں گے۔ میں نے کہا، فی الحال تو مجھے رانا کی ضمانت پر رہائی بھی ناممکن ہی لگتی ہے۔ اس کے جرائم بہت سنگین ہیں، اغوا اور قتل۔ ایک پہ مدعی ہیں ڈاکٹر شہناز، اغوا اور حبس بھیجا ذہنی اور جسمانی تشدد کا کیس ہے۔ دوسرے میں اس کی مرحوم بیٹی گل فریق ہے، اور اس کا کیس تو ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا وکیل رانا کو پھانسی کے تختے پر پہنچنے سے نہیں بچا سکتا۔ راجا مانی خیز انداز میں مسکراتا رہا، فقہ پتر، یہ تیرے جذبات ہیں جو ایسے ابل کے باہر آ رہے ہیں جیسے کوک کی بوتل کھولی جائے تو جھاگ نکلتا ہے۔ کیا تو مجھے پاکستان کی 57 سالہ تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتا ہے جہاں کسی اسمبلی کے رکن، وزیر، سفیر، بیوروکریٹ یا جنرل کو اس کے جرم کی سزا میں جیل بھیجا گیا ہو؟ جو پہلے نہیں ہوا اب ہوگا راجا۔ اب کیا انقلاب آ گیا ہے؟ وہ انقلاب جس کے نوید ہمارے سیاسی لیڈر، مفکر اور دانشور دیتے رہے ہیں۔ راجا نے تن سے کہا، آخر فیض نے کیوں کہا تھا چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی؟ میں پھر کہتا ہوں، جب سے پاکستان بنا کتنے قتل رانا جیسے ارباب اختیار نے کرائے، لیاقت علی خان سے شمار کر، کم سے کم 3 وزیر اعظم، 3 گورنر۔ تیرا مطلب ہے ہم نے خواہ جھک ماری ہے؟ میں نے برہمی سے کہا، رانا کا کچھ نہیں بگڑے گا یار، وہ ایسے چھوٹ کے گھر آ جائے گا جیسے اس نے مکھی بھی نہیں ماری، شاید الٹا ہم پکڑے جائیں گے۔ راجا نے کہا، اتنا دل شکستہ نہ ہو فقہ پتر، ہم بے شک رانا کو تختہ دار تک یا جیل تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ تیری قسمت کہ تو عوام نہیں ہے، تو خواص میں ہے، طاقتور ہے، اثر رسوخ اور دولت رکھتا ہے، اس لیے تو محفوظ رہے گا۔ فائدہ یہ ہوا کہ تو نے اپنے ہونے کا ثبوت دے دیا، رانا جیسوں کو ڈنکے کی چوٹ پر بتا دیا کہ میں بھی ہوں، اور مجھے ایرا غیرہ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ مجھ سے پنگا لینا انہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یہ فائدہ کم ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ DIG عبداللہ جان تھا۔ اس نے کہا، نواب رفیق صاحب۔ میں نے کہا، جی بول رہا ہوں، آپ کی انفارمیشن 100% درست تھی۔ میں نے رانا رجب علی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بیٹے کو بھی۔ بیٹے کا کیا قصور تھا؟ اعانت مجرمانہ، وہ ایک مفرور مجرم کو ساتھ لے جا رہا تھا، کرائے کی گاڑی خود چلا رہا تھا۔ میں نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کی ہے، باقی کام آپ کا ہے DIG صاحب مجرم کو سزا دلوانے کا۔ نواب صاحب، میں اس حکومت کی مشینری کا ایک ادنا سا پرزہ ہوں، میری ذمہ داری کی حدود یہاں تک ہے کہ میں کسی مجرم کو گرفتار کروں اور قانون کے حوالے کر دوں، یہ بتا دوں کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آگے نظام انصاف میں کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوتا رہا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت تک اور اعلیٰ ترین عدالت تک قانونی موشگافی کون کرتا ہے؟ بڑے بڑے ناموں والے وکیل، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کے عمل کو روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے کہا، گویا آپ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ رانا کے گرفتار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑ سکتا ہے مجھے، لیکن اس کے لیے میں پہلے بھی تیار تھا، اب بھی تیار ہوں۔ حالانکہ ممکن ہے میرے اس عمل سے میری ترقی کا راستہ رک جائے، میں IG نہ بنوں، دوبارہ OSD لگ جاؤں، لیکن اس طرح تو ہوتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر شہناز کے ساتھ صبح آ جائیں۔ ان کا اب کیا کام ہے؟ ملزمان کی شناخت کا ایک ضابطہ ہے، وہ پورا کرنا ہوگا۔ آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کی توثیق کرا لیں، لیکن کل تو عدالت کی تعطیل ہوگی، پرسوں عید ہے۔ نواب صاحب، ارجنٹ کام ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ رانا عید کا دن عدالت میں گزارے گا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ جی نہیں، اس کے وکیل پہنچ رہے ہیں، ان میں آپ کا دوست اور سابق قانونی مشیر بھی ہیں، فاروقی۔ جج کے گھر سے ضمانت کے احکامات حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اعلیٰ عدالتوں کا ہر جج 24 گھنٹے جج ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا اس کی ضمانت ہو سکتی ہے ان جرائم کے ساتھ؟ میرے خیال میں نہیں، مگر وہ ایسے جج کے پاس جائیں گے جو ضمانت منظور کر لے گا۔ بڑے وکیل جانتے ہیں کہ کون سا جج سخت ہے اور کون انکار نہیں کرتا، لیکن یہ تو قانون میں گنجائش کا مسئلہ ہے۔ وہ بولا، گنجائش انگریز نے اپنے قانون میں ضرور رکھی تھی، لیکن وہ اخلاقیات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ مثال لیں، ملکہ برطانیہ کی سینکڑوں سال سے اس کو پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن وہ اسے غیر اخلاقی بات سمجھتے ہوئے اپنے حق کا استعمال نہیں کرتی۔ مطلب یہ کہ جج کو اختیار ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا، آخر وہ اعلیٰ عدالت کا جج ہے نواب صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اختیارات کا غلط استعمال کیا تو آپ فیصلے کو ڈویژن بینچ میں چیلنج کر دیں گے کہ ضمانت منسوخ کی جائے۔ ڈویژن بینچ نہ سنے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ آگے قانون کا کھیل شروع ہوگا، وہ آپ کھیلیں اور آپ کے وکیل۔ خدا حافظ۔ میں نے راجا سے بات کی تو وہ ہنسنے لگا۔ عبداللہ اچھا آدمی ہے، سچ بولتا ہے۔ میں نے کہا، کیا ضمانت پر رہائی سے پہلے نوٹس جاری نہیں ہوتا؟ نوٹس جاری ہوتا ہے حکومت کو، ایڈوکیٹ جنرل خود جواب نہ دینا چاہیں تو کسی ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل کو بھیج دیتا ہے، وہ حاضر ہو کے کہہ دیتا ہے کہ ملزم کی ضمانت پر رہائی
حکومت کو اعتراض نہیں، جج اسے رہا کر دیتا ہے۔ اب آپ اپیل کریں کہ ملزم بااثر ہے اور مقدمے کی کارروائی پر اور گواہوں پر اثر انداز ہوگا۔ یہ اپیل شہناز کر سکتی ہے کہ رانا کی ضمانت منسوخ کی جائے، گویا پھر وہی بلی چوہے کا کھیل، وہ پولیس کے ہاتھ آئے گا نہیں، عدالت میں حاضر نہیں ہوگا۔ اتنا مایوس مت ہو فقہ پتر۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کل رانا نے درخواست ضمانت پیش کی تو اس کی عبور ضمانت ہوگی، اس کی توثیق لازمی ہوگی 2-4 دن بعد۔ اس وقت ہمارے وکیل اعتراض دائر کر سکتے ہیں۔ اب عدالت میں حاضر نہ ہونا رانا کی مرضی کی بات نہیں ہوگی، کبھی اسمبلی کا سیشن ہو یا وہ میڈیکل گراؤنڈز پر حاضر نہ ہو تو اور بات ہے۔ راجہ نے وضاحت کی۔ میں نے کہا راجہ صاحب، میری بڑی آرزو تھی کہ اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھوں۔ راجہ نے سوچ کے کہا اگر ہم ابھی چلے جائیں تو شاید یہ خوبصورت منظر دیکھ لیں۔ چل پھر اٹھ، اپنا کیمرہ ابھی لے چل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صبح کے اخبار میں یہ خبر آ جائے تصویر کے ساتھ؟ میں کوشش کرتا ہوں، راجہ نے کہا۔ سب میں نہیں، لیکن تو کسی ایک بڑے اخبار میں شائع ہو جائے۔ ایک بار پھر ہم حویلی سے نکلے تو خواتین نے بڑا واویلا کیا کہ کھانے کے وقت کہاں جا رہے ہو، لیکن ان کو تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ غنی نے ایک مسلح گارڈ ہمارے ساتھ بٹھایا اور خود ڈرائیونگ کی۔ دوسری گاڑی میں شیر خان کے ساتھ مزید 4 مسلح محافظ پیچھے رہے۔ صورتحال کشیدہ تھی اور غنی کو ڈر تھا کہ دشمن کی طرف سے کارروائی کا اندیشہ ہے۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر شہناز کی وفادار خیبر کا ایک جگہ بند ہو گئی تو غنی نے اور شیر خان نے 5 منٹ میں خرابی تلاش کر لی۔ اگنیشن کوائل کا ایک تار نکل گیا تھا۔ جی ٹی روڈ پر جب ہم جہلم کے قریب تھے گاڑی پھر جھٹکے لینے لگی۔ ایک بار پھر دونوں ماہرین نے سر جوڑ کے مرد تلاش کیا، ڈسٹریبیوٹر کیپ کے اندر روٹر کور کو مال سے رگڑ کے صاف کیا اور پھر لگایا تو گاڑی رواں ہو گئی۔ میں نے کہا غنی کیا یہ گاڑی بھروسے کے قابل نہیں رہی؟ ایسی بات نہیں سر، نئی گاڑیاں بھی رک سکتی ہیں، الیکٹرک فالٹ ہو تو اسے خرابی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا کہ ہمیں مزید گاڑیاں درکار ہیں۔ جواب راجہ نے دیا، وہ عید کے روز مل جائیں گی۔ ایک ڈبل کیبن ہائی لکس ہے، ایک سزوکی بولان ہائی روف اور ایک ایسی ہی کرولا۔ اس نے پیچھے اشارہ کیا۔ آج کل ڈیمانڈ زیادہ ہے، بکنگ پر بھی سال لگ جاتا ہے، مگر آن منی دے کر گاڑی مل جاتی ہے۔ ہاں، سب ملا کے 4 لاکھ آن منی دی ہے، ورنہ اتنی جلدی ڈلیوری کا سوال بھی نہ تھا۔ صدبدائی میں پہلے پولیس چوکی تھی، پھر اسے اپ گریڈ کر کے تھانہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ جس ٹی ایس پی کے ماتحت تھا اس میں مل چکا تھا، وہ روایتی طور پر کرپٹ آدمی تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ رانا کو تھانے میں VIP ٹریٹمنٹ دیتا۔ اگر اسے ہماری طرف سے خطرہ نہ ہوتا اور یہ کیس خود DIG نے اپنی نگرانی میں ہینڈل نہ کیا ہوتا، تھانے کے باہر 10-15 افراد موجود تھے۔ یہ سب رانا کے حمایتی تھے۔ معلوم نہیں کیسے خبر رانا نگر پہنچ گئی کہ بڑے رانا صاحب کے ساتھ چھوٹے رانا صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھانے کا باہر والا گیٹ بند تھا، ہماری گاڑیاں بھی روک لی گئیں۔ غنی اور شیر خان دیگر محافظوں کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسلحہ دونوں طرف تھا اور تصادم کا سخت خطرہ تھا۔ راجہ کے ساتھ اندر جانے کے لیے مجھے ہنگامہ کرنا پڑا۔ میں نے گیٹ پر کھڑے سنتری کو ڈانٹا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ بلاؤ اندر سے کسی افسر کو، ورنہ میں فون کرتا ہوں DIG عبداللہ جان کو۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے دوسرے بندے کو اندر بھیجا۔ چند منٹ میں تھانہ انچارج باہر آ گیا۔ محض ہمیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے کانسٹیبل کو ڈانٹا کہ دیکھتے نہیں سامنے کون ہے، پھر وہ مجھے اندر لے گیا۔ متعلقہ DSP خود اس کے کمرے میں موجود تھا، غالباً DIG کی ذاتی نگرانی کے باعث پہلے ہی پریشان تھا کہ اپنے مربی اور کرم فرما رانا صاحب کی کیا خدمت اور مدد کرے کہ اس کے تعلقات بھی متاثر نہ ہو اور نوکری پر بھی حرف نہ آئے۔ مجھے دیکھ کے اس کی پریشانی 2 چند ہو گئی۔ وہ یقیناً اچھی طرح جانتا تھا کہ رانا کی گرفتاری کے پیچھے کس کا دست عنایت ہے، اور وہ آج حوالات میں تشریف فرما ہے تو پولیس کی فرض شناسی کے باعث نہیں، بلکہ اس پہ رانا صاحب کی دشمنی یعنی نواب رفیق احمد شرازی کی ذاتی خواہش اور دلچسپی کا دخل تھا۔ گھر کے بھیدی سب جانتے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہوگا کہ موجودہ DIG صاحب سابقہ حکومت میں معطوب تھے، اب زیر اتاب رہنے والے برسر اقتدار آئے یا لائے گئے ہیں، تو عبداللہ جان کے اقتدار کو سلام کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ شاید IG پنجاب کے عہدے کے لیے زیر غور ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کے مجھے سلامی ماری۔ نواب صاحب، آپ نے کیسے زحمت کی، حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا۔ مجھے اس پہ ذرائی کے انداز سے خوشی ہوئی، کم سے کم اتنا تو ہوا تھا کہ اب مجھے رانا کے مساوی عزت و تکریم ملنے لگی تھی۔ اس غرور میں کوئی بات قابل ستائش نہیں سمجھی جا سکتی تھی کہ علاقے میں رعب اور دہشت کے اعتبار میں رانا کی ٹکر کا بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہوں، لیکن یہاں کی سیاست اور ضرورت کے پیمانے ہی ایسے تھے۔ خادم القوم بن کے آپ قوم کے خادم نہیں بن سکتے، صرف حاکم بن کے آپ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج تک حاکم بننے کے بعد ایسا کسی نے نہ چاہا نہ کیا۔ مجھے DIG عبداللہ صاحب نے بھی گھر فون کیا تھا، آپ تو جانتے ہوں گے وہ ہمارے پرانے مہربان ہیں۔ میں نے بڑی رونق انکساری سے کہا، اس سے یہ بھی واضح ہوگا کہ میرا تعلق آج کی برسر اقتدار پارٹی سے ہے۔ جی، چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کیا۔ عبداللہ جان نے کہا کہ کل ڈاکٹر شہناز کو ملزمان کی شناختی رسمی کارروائی کے لیے یہاں آنا ہوگا، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے؟ میں نے کہا DSP صاحب، رانا صاحب کو بھلا کون نہیں پہچانتا، ہم شناخت کر لیتے ہیں، صبح آپ حویلی میں آ کے ڈاکٹر صاحبہ سے دستخط کرا لیں، کیا خیال ہے؟ DSP نے تھانے دار کی طرف دیکھا کہ تم انکار کر دو۔ اس نے نظر جھکا کے اعتراف کیا کہ افسر اعلیٰ آپ ہیں۔ میں نے انتظار کیے بغیر حوالات کا رخ کیا تو DSP گھبرایا۔ سر ادھر نہ جائیں، میں نے خفگی سے کہا، کیوں؟ حوالات کا کیا ممنوعہ علاقہ؟
رانا صاحب کو شاید اچھا نہ لگے۔ میں نے کہا تم یہاں قانون کو دیکھتے ہو یا کسی کی پسند ناپسند کو؟ اس کے علاوہ مجھے اپنے ایک بندے کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ کسی نے بتایا کہ اسے بے سبب یہاں بند کر دیا گیا ہے، میں دیکھ لوں؟ وہ میرے پیچھے لپکا۔ سر دیکھیے آپ کے ساتھ راجہ صاحب بھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں تم جانتے ہو وہ میرے دوست اور مشیر ہیں، وہ ایک صحافی ہیں، میں کسی جرنلسٹ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ ڈی ایس پی نے کہا ہے، تم مجھے روک بھی نہیں سکتے۔ راجہ اکڑ گیا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ ایک قانونی معاملے کا تماشا بناؤ گے، سنسنی پھیلاؤ گے۔ دیکھو ڈی ایس پی صاحب، تم نے اب تک قتل، اغوا اور حبس بھیجا جیسے سنگین جرائم میں ملوث ایک شخص کی پوری پشت پناہی کی۔ یہ غلط ہے، الزام ہے۔ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تم ہماری مدد سے کہانی بناتے ہو، بدلتے ہو، اپنی کارکردگی کا ڈرامہ پبلک کے سامنے پیش کرنے کے لیے پریس کا سہارا لیتے ہو، تھانے کے مال خانے کا اسلحہ سجا کے کہتے ہو کہ ہم نے برآمد کیا۔ راجہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تصویریں چھپوانے کے لیے ہمیں بلاتے ہو، میں دیکھتا ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے۔ میں نے کہا ڈی ایس پی بات کو مت بڑھاؤ، صحافیوں کی یونین تو بعد میں نمٹے گے تم سے، میرے بندے بھی باہر اشارے کے منتظر کھڑے ہیں، ادھر مسلح تصادم ہو جائے گا اگر تم نے رانا کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کیا۔ ایک ایسے شخص کو جس نے خود اپنی بیٹی کا خون کیا، ایک لیڈی ڈاکٹر کو اغوا کر کے اپنی حویلی میں قید رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا تم وی آئی پی ٹریٹمنٹ دو گے تو اپنے لیے مشکلات بڑھاؤ گے۔ صبح کے ہر اخبار میں پوری رپورٹ آ جائے گی۔ ڈی ایس پی پریشان ہو گیا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ میرے ایم پی ہیں، اس علاقے کے منتخب ہوتے رہے۔ میں نے کہا پھر ڈی آئی جی صاحب سے ان کو گرفتار کیوں کیا؟ کیا تم ان سے پوچھو گے؟ میں نے موبائل فون نکالا، میں بات کروں؟ ڈی ایس پی نے مجبوری میں سر ہلایا۔ اچھا جی جیسی آپ کی مرضی، لیکن راجہ صاحب کچھ ہماری نوکری کا خیال کرنا۔ مجھے معلوم ہے اب تمہاری پروموشن کا وقت قریب ہے، اگر تم ہم سے تعاون کرو گے تو صحافی تمہیں سپورٹ کریں گے۔ رانا ابھی حوالات میں تھا، اسے کچھ دیر پہلے خود عبداللہ جان نے یہاں بند کرایا تھا۔ فوری طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے حوالات سے نکال کے کسی آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا جائے جہاں اس کے لیے بیڈ ہو، گھر سے آیا ہوا کھانا ہو اور تھانے میں گھر جیسی راحت کے اسباب فراہم کر دیے جائے۔ رانا کے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ باپ کے جرم کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور پکڑا گیا تھا۔ حوالات میں 4 دیگر قیدی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بارش شخص تھا، 2 نوجوان سورج سے ہی آوارہ گرد اور اچکے لگتے تھے، چوتھا ایک ضعیف شخص تھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ رانا اس 10x8 کے مختصر سے کمرے میں کسی زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا جیسے ابھی ابھی جنگل سے پکڑ کے لایا گیا ہو۔ صہیب نے مجھے غصے اور نفرت سے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ رانا ایک دم میری طرف آیا اور حوالات کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو تماشا دیکھنے آیا ہے نا نواب کے نطفے؟ میں نے کہا وقت کی بات ہے رانا، پہلے میں تماشا تھا اور تم تماشائی۔ وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ تو بہت چلاک بنتا ہے، تو نے اس کے ساتھ مل کے اغوا کیا مجھے؟ میں نے کہا یہ رانا نشے میں تو نہیں ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وہ چلایا۔ راجہ نے اچانک اندر چھپایا ہوا کیمرہ برآمد کیا اور کھٹاکھٹ رانا کی تصویریں اتار لی۔ ایک تصویر میں زہیب بھی تھا اور اس کے ساتھ دیگر حوالاتی بیٹھے تھے۔ اب اس نے تصویریں ہی اتاری تھی کہ فلیش چمکنے سے ڈی ایس پی کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ رانا نے چیخ کے کہا اوے ڈی ایس پی، تو نے اجازت دی اپنی ماں کے یاروں کو یہ تصویریں اتار رہے ہیں اخبار میں شائع کرنے کے لیے؟ ڈی ایس پی ایک دم سامنے آ گیا۔ راجہ صاحب کیمرہ مجھے دے دیں۔ راجہ نے کیمرہ پیچھے کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈی ایس پی نے کسی کو آواز دے کے بلایا۔ تھانہ انچارج کے ساتھ 2 کانسٹیبل آگے۔ افسر اعلیٰ کے حکم پر وہ راجہ سے کیمرہ چھیننے آگے بڑھے۔ راجہ نے ایک کو دھکا دیا، اگر زبردستی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ راجہ نے چلا کے کہا مگر ایک کے بعد دوسرا آ گیا۔ میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب، ایک صحافی پر تشدد ہو رہا ہے میرے سامنے، تمہارے حکم پر میں ڈی آئی جی سے بات کرتا ہوں۔ ابھی میں نمبر ملا ہی رہا تھا کہ راجہ نے موبائل فون نکال لیا۔ وہ معلوم نہیں کس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ دونوں کانسٹیبل اس پر بل پڑے اور ان کے درمیان کھینچا تانی اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ میں نے ڈی ایس پی کو وارننگ دی، اگر تم نے اپنے بندوں کو نہ روکا تو میں اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بلاؤں گا۔ ڈی ایس پی نے اس کے باوجود کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ یہ تھانہ انچارج کی دور اندیشی تھی کہ اس نے تھانے میں صورتحال کو خراب ہونے سے بچایا۔ تھانے کی کل نفری 5 افراد پر مشتمل تھی اور اگر سچ مچ غنی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آ جاتا تو بہت خون خرابہ ہوتا۔ تھانے کے عملے کے پاس پرانا متروک اسلحہ تھا اور غنی کے ساتھ جدید ترین کلاشنکوف تک ساتھ لائے تھے۔ ان کا مقصد ہر کسی سے استعمال کرنا نہیں تھا، نہ میں اتنا بے وقوف تھا کہ انہیں تھانے میں فائرنگ کے لیے کہتا اور نہ وہ میرے کہنے سے کسی کو شوٹ کرتے۔ ایک معمولی سے اختلاف کو سنگین جرم بنانا پاگل پن کہلاتا۔ میں صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے تھانے میں دہشت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ڈی ایس پی غصے اور حقت میں واپس جا کے آفس میں بیٹھ گیا اور تھانہ انچارج نے راجہ سے کیمرہ چھیننے کی کوشش کرنے والوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا نواب صاحب میرے کمرے میں آئیے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جب ہم لوٹ کے تھانہ انچارج کے کمرے کی طرف جا رہے تھے تو راجہ نے بڑی چالاکی سے ایک دم راستہ بدلا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس غنی سے چلا کے کہا غنی یہ لے بھاگ جا، اور کیمرہ اس کی طرف اچھال دیا اور پھر وہ مسکراتا ہوا ہماری طرف آ گیا۔ باہر کیا ہوا یہ میں نے اندھیرے کے باعث نہیں دیکھا۔ باہر غنی نے کیمرہ کیچ کیا اور ایک سیکیورٹی گارڈ سے کہا چل تو نکل جا فٹافٹ، اور وہ گارڈ کیمرہ لے کر بھاگا تو رات کی تاریکی میں ایسا گم ہوا کہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ تھانہ انچارج بھی میرے ساتھ کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ راجہ صاحب یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ راجہ اب بے فکر تھا۔ آپ نے کیا ٹھیک کیا تھا؟ آپ کے ڈی ایس پی صاحب نے کیا ٹھیک کیا تھا؟ میں کیا اتنے بے وقوف ہوں کہ اپنا کیمرہ نہ بچاتا؟
اگر ڈاکو آپ سے گن چھیننے کی کوشش کریں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا راجا نے میرے خیال میں کوئی جرم نہیں کیا تھا، جرم اگر ہے تو آپ کا ایک صحافی سے زبردستی کیمرہ چھیننے کے لیے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا گواہ میں ہوں۔ ڈی ایس پی کے نزدیک تھانہ انچارج کی یہ غلطی ناقابل معافی تھی کہ اس نے ایک صحافی کو تھانے کے حوالات تک پہنچ کر تصویریں اتارنے کی، پھر تصویریں باہر ارسال کرنے کی اجازت دی، اور ایم پی رانا رجب علی کی عزت کو خاک میں ملانے والوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے چلتے وقت تھانہ انچارج کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، میرے نزدیک آپ نے ہوش بندی سے کام لیا، ورنہ کچھ پتہ نہیں معاملات کس حد تک خراب ہو سکتے تھے۔ خرابی تو اب ہوگی، ڈی ایس پی بولا، تصویریں شائع ہونے سے۔ میں نے کہا کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم راجا پر تشدد کرتے، اس کا کیمرہ چھین لیتے یا فلم نکال لیتے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ سارے صحافی تمہارے خلاف ہو جاتے، تمہارے خلاف احتجاج ہوتا، اخبار ٹی وی اس معاملے کو کہاں لے جاتے، وزارت اطلاعات و نشریات اور وزارت داخلہ اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہو جاتی، تم معطل ہو جاتے، رانا تمہیں بچا نہیں سکتا تھا۔ ہم آتے راستے میں تھے جب میں نے فاروقی کی کار کو سامنے سے آ کے اپنے پاس سے گزرتے دیکھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی اور میری نظریں چار ہوئیں تو مجھے انقلاب زمانہ پر حیرت سے زیادہ دکھ کا احساس ہوا۔ آدمی وفا کرتا ہے تو قدر نہیں کھوتا۔ ہوس نے فاروقی کو سب کچھ دے کے اس سے سب چھین لیا۔ اس کو پیسے کی کمی نہ تھی، لیکن پیسے کی خاطر ہی اس نے دوستی کے رشتوں کو قربان کیا اور میرے دشمنوں سے مل گیا۔ وہ میرا دوست تھا اور دشمن بن گیا۔ یہ بھی ہوس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے لیلا بھابی جیسی بیوی کو چھوڑا، مریم سے چھپ کے شادی کی اور اسے بھی ایک سازش کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ایک تیر سے دو شکار کرنے چاہے، مریم کے قتل کے الزام میں وہ لیلا بھابی کو تختہ دار تک پہنچا دیتا، لیکن انہیں اللہ نے بچایا۔ آج فاروقی کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ وہ دوست، نہ اس کی وفادار محبت کرنے والی بیوی، اسے نہ پیسہ ملا نہ میری جاگیر۔ خبرانہ کے ساتھ مل کے دشمنی کو آگے بڑھا رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوار ہو رہا تھا۔ راجا نے سخت ناراضگی سے کہا، اظہار کیا، فکر پتر، آدمی کس حد تک گر سکتا ہے یقین نہیں آتا۔ کل تک یہ شخص تیری دوستی اور خلوص کا دم بھرتا تھا، آج دشمنی میں رانا سے مل گیا ہے۔ میں نے کہا زندگی کا تجربہ آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے، میرا خیال ہے تو بھی مارے آستین ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے میری بات پر غور ہی نہیں کیا۔ اب تجھے واپس جانا ہے اور مجھے لاہور۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو اچانک لاہور جانے کی کیا سوچ گئی ہے۔ کیا فون پر بات کرنے سے کام نہیں ہو سکتا؟ خبر شاید لگ جائے لیکن تصویر زیادہ اہم ہے۔ کل دیکھنا اخبار کی اشاعت بڑھ جائے گی، پوچھ وہ کیسے؟ میں نہیں پوچھوں گا، مجھے معلوم ہے کہ تو کل اس علاقے میں اخبار مفت تقسیم کرائے گا۔ ہاں، ایسی یادگار تصویر ہوگی اپنے رانا صاحب کی، میرے بس میں ہوتا تو ان لارج اور فریم کرا کے ہر گھر میں دیتا کہ دروازے پر ٹانک لے۔ میں نے کہا ایک گاڑی دو جگہ نہیں جا سکتی، گاڑی تو لے جا، مجھے دینا سے بھی کرائے کی کار مل جائے گی۔ میں صبح سے پہلے واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ خود نہ گیا تو کام نہیں ہوگا، نہ خبر لگے گی اور نہ تصویر۔ میں سڑک پر کھڑے رہ کر یہ کام کراؤں گا۔ میں نے کہا راجا تیرا اتنا بڑا نام ہے، بڑا نام تھا فکر پتھر، اب میں خود رپورٹر ہوں نہ ایڈیٹر۔ جو آدمی فیلڈ میں ہوا اس کا اختیار چلتا ہے، ورنہ سب سالے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ ابن الوقت طوطہ چشم خبر لگوانے کے لیے بھی اپنے ہی پرانے ساتھی بہانے لگتے ہیں۔ تیرے کالم کی مار بہت دور تک ہے، کالم کی بات اوپر والوں تک دیر سے پہنچتی ہے اور اس کا تعلق بھی خبر سے نہیں، کسی انتظامی معاملے کو تاہی یا پالیسی سے ہوتا ہے۔ اس کی بات کے دوران ہی میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے نمبر دیکھ کے راجا سے کہا اللہ خیر کرے، اور پھر فون میں کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے عبداللہ جان کی آواز سنائی دی، نواب رفیق۔ میں نے کہا جی خیریت ہے ڈی آئی جی صاحب، کہاں ہیں آپ اس وقت؟ میں نے اس کے رویے اور لہجے کے پیش نظر غلط بیانی سے گریز کیا۔ واپس جا رہا ہوں سچ بتائی، راجا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہ نہیں وہ تو راستے میں اتر گئے تھے، کہاں جانے کے لیے؟ کسی اخبار کے دفتر۔ میں نے کہا مجھے کچھ بتایا نہیں انہوں نے۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ زحمت کریں تو فوراً واپس آ جائیں، راجا صاحب سے آپ کہہ دیں یا مجھے بتا دیں، میں بات کر لیتا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے سر؟ اگر آپ واقعی نہیں سمجھے تو میں صاف بتا دوں، آپ کچھ دیر پہلے پولیس اسٹیشن گئے تھے، مجھے ڈی ایس پی نے فون کر کے بتایا تھا۔ جو بھی وہاں ہوا ٹھیک نہیں، میں اس پر کوئی ایکشن نہیں لوں گا اگر آپ بھی کچھ سمجھ سے کام لیں۔ میں نے کہا میرے خیال میں وہاں ہم نے کوئی بیوقوفی نہیں کی۔ میں نے بھی ایسا نہیں کہا، آپ واپس آ جائیں، میں آپ بھی آپ کا منتظر ہوں۔ میں نے کہا کہ واپس تھانے آنے سے قبل مجھے اپنے قانونی مشیر سے بات نہیں کر لینی چاہیے، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے؟ میں نے کہا نا کہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا، میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا نکلتا ہے کہ آپ نے میری بات نہ مانی تو میں ایکشن لوں گا؟ میں نے کہا آپ کو میری زبان پر اعتبار نہیں نواب صاحب۔ میں نے کہا اوکے میں آتا ہوں۔ راجا میری بات سن کے سر پکڑنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہے گا۔ وہ کہے گا کہ تصویر اور خبر شائع نہیں ہونی چاہیے، رانا نے اوپر سے فون کروائے ہوں گے۔ وہ فاروقی بھی تو پہنچ گیا ہے، راجا نے خفگی سے کہا۔ اب تو بتا، انکار تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی سالہ ڈی آئی جی مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ لیکن اس سے خرابی یہ ہوگی کہ ہم ایک اچھا حمایتی کھو دیں گے۔ مصلحت کے تقاضے نظر انداز کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ راجا کی بات میں وزن تھا۔ میں نے غنی سے کہا کہ گاڑی واپس موڑ لے۔ راجا کو میں نے پولیس اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر اتارا اور پولیس اسٹیشن میں اکیلا ہی گیا۔ وہاں کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ تھانہ انچارج اپنے ہی کمرے کے دروازے پر کسی کانسٹیبل کی طرح کھڑا تھا اور چائے لانے اور گھنٹی کی آواز پر یہ اثر کیا کہ دوڑنے پر مامور تھا۔ اندر اعلیٰ افسر کے ساتھ اعلیٰ ترین افسر جو بیٹھا تھا، میرے لیے چک بھی تھانہ انچارج نے بڑے احترام سے اٹھائی۔
اندر میں نے عبداللہ جان کے عین مقابل رانا کو دیکھا۔ ڈی آئی جی کے دائیں ہاتھ پر ڈی ایس پی موجود تھا، جو ایک اشارے پر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی جگہ لے لی۔ رانا کا چہرہ سخت کشیدہ تھا۔ عبداللہ جان نے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مسکرا کے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ چائے وہاں پہلے سے موجود تھی اور شاید وہ میری آمد ہی کے منتظر تھے۔ عبداللہ جان نے ترماس سے ایک کپ چائے نکال کے میری طرف اور رانا کی طرف بڑھائی۔ مجھے فاروقی کی غیر حاضری عجیب لگی، مگر میں نے سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہو گیا، اب فرمائیے۔ عبداللہ نے کہا پہلے چائے پئیں رانا صاحب، آپ بھی۔ چند سیکنڈ خاموشی میں گزر گئے۔ رانا اور میں ایک دوسرے سے نظر ملانے سے گریز کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا راجہ کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ بھی آنے والا ہے۔ راجہ نے ایسے ڈرامائی انٹری دی جیسے اسٹیج کی کردار کسی ڈائلاگ کے ختم ہوتے ہی اپنا کردار ادا کرتے آتے ہیں۔ چوتھی کرسی اس کے لیے خالی تھی، چائے کا ایک کپ اس کے لیے بھی موجود تھا۔ عبداللہ نے کہا آپ کو غالباً یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں نے آپ کو واپس آنے کی زحمت کیوں دی۔ میں نے کہا آپ کو سیکرٹری داخلہ یا وزیر داخلہ جیسی کسی توپ چیز کا حکم ملا ہوگا، گورنر یا صدر مملکت کسی مشیر نے کہا ہوگا کہ سیاست کی بساط الٹ جائے گی اگر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ نو سر، نہ ایسی بات ابھی تک ہوئی ہے اور نہ میرے ساتھ کوئی کر سکتا ہے۔ سب میرے مزاج کو جانتے ہیں۔ راجہ نے کہا یعنی صرف آپ کی خواہش ہے کہ ایک خبر یا تصویر شائع نہ ہو، حاکم تو آپ بہرحال ہیں۔ میں آپ کے تانے کا برا نہیں مان سکتا کیونکہ میرے سامنے ایک مقصد ہے۔ آپ کو حکم دیا جائے گا نہ دھمکی دی جائے گی۔ ایک بات اگر آپ سمجھ لیں تو پھر جو آپ کی مرضی۔ میں نے کہا اس لیے میں لوٹ آیا کہ میں باہمی تعاون کے شعبے کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے خود بھی ابتدا سے کوشش کی لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ عبداللہ نے چائے ختم کی اور بولا میں نے اس علاقے کا چارج ابھی لیا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ مجھ پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوں، لیکن اصل بات یہ نہیں۔ میں جانبداری سے کام نہیں لیتا تو مخالف یہی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قطعی اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرے علاقے میں امن و امان کی اور انتظامی صورتحال خراب ہوگی تو اثر میری پروموشن پر پڑے گا۔ میں آئی جی بننے سے رہ جاؤں گا؟ نو سر، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جتنی گڈ ول کما لی ہے کافی ہے، باقی عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نواب یا رانا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی مجھے سیاسی کھیل میں استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اٹھ کے دروازے تک گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا وکیل صاحب، آپ سے میں نے کہا تھا کہ دوسرے کمرے میں بیٹھیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنے موکل سے ملنے اور اس کی ضمانت پر رہائی کے لیے آیا ہوں۔ فاروقی نے کہا مجھے معلوم ہے کمرے میں آپ کے موکل پر کوئی تشدد نہیں ہو رہا، پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں چھپ چھپ کے؟ آپ کو اپنے موکل سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا۔ وہ لوٹ کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمدم برسر مطلب نواب صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں گرفتاری کے معاملے میں کسی مجرم سے رعایت نہیں کرتا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر آپ کو تھانے میں آ کے یہ تماشا دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اپنا دل خوش کرنے آئے تھے آپ؟ میں نے تلخی سے کہا ذرا رانا صاحب سے پوچھیں آخر یہ سیٹلائٹ تھانے میں کیا دیکھنے تشریف لائے تھے اور کس حیثیت میں؟ چھوڑے پرانی بات، انہوں نے بھی غلط کیا تھا، آپ سمجھے معاملہ برابر ہو گیا۔ آپ نے تھانے کے اندر ہنگامہ کیا، تصویریں اتاری۔ تصویریں میں نے اتاری، راجہ بولا، وہ مجھے واپس کر دیں۔ ڈی آئی جی نے کہا آئی ایم سوری، کیمرہ میں نے کسی کو دے دیا ہے۔ عبداللہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ اگر تصویریں شائع ہوگی تو ہمارے آپ کے تعلقات دوستانہ نہیں رہیں گے، سرکاری ہو جائیں گے۔ کیا یہ ایک دھمکی ہے؟ راجہ نے کہا آپ اس کا یہ مطلب نکالنا چاہیں تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں صرف تعاون کی درخواست کر رہا ہوں، سب کے مفاد میں ہے۔ حالات کو خراب سے خراب تر کی طرف لے جائیں۔ آپ کو یہاں رہنا ہے رانا صاحب، یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ ساری دنیا کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ اس دنیا کو اپنے مزارعین اور ملازمین یا اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ ہر شخص آپ کے حکم کے تابع نہیں ہے، اور آپ جتنی جلدی ہو یہ حقیقت تسلیم کر لیں، آپ کے حق میں بہتر ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ تبدیلی اس عمل کو آج تک کوئی نہیں روک سکا۔ رانا نے کہا آپ صرف مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی عزت مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ رانا بگڑ گیا، جس کی مجال ہے جو میری عزت کی طرف انگلی اٹھائے۔ میں نے کہا چھوڑیں ڈی آئی جی صاحب، آپ کسے سمجھا رہے ہیں؟ یہ پتھر کے خدا کب سے پوجے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھیں آنے والے وقت کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ بڑے بڑے بت کیسے پاش ہو رہے ہیں۔ اور نواب ڈائلاگ زیادہ مت مار، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ادھر تجھے، ہم جدی پشتی رئیس ہیں، 20 کوس تک ہمارے نام کا سکہ چلتا ہے۔ راجہ نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کل 20 کوس میں وہ اخبار ہم تقسیم کریں گے جس میں تمہاری تصویریں شائع ہوں گی۔ عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا پلیز بیٹھ جائیں۔ رانا صاحب، راجہ صاحب، نواب صاحب، مجھے اتنا زچ نہ کریں کہ میں تنگ آ کے سب کو بند کر دوں، پھر جو ہو سو ہو، کوئی پھانسی نہیں لگا دے گا مجھے، میرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ راجہ نے کہا آپ مجھ سے شروع کریں، پہلے مجھے بند کریں۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر عبداللہ جان نے کہا میرا خیال ہے ابھی بات کرنا فضول ہے۔ راجہ صاحب، میری درخواست ہے کہ آپ اس تصویر اور خبر کو روک سکتے ہیں تو روک دیں، ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا۔ رانا نے غصے سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کسی صحافی سے میں صرف درخواست کر سکتا ہوں کہ کسی معاملے کو میرے نقطہ نظر سمجھتے ہوئے زیادہ نہ اچھالیں، مگر میں اسے حکم نہیں دے سکتا کہ کسی گرفتار ملزم کی اسٹوری یا تصویر نہ چھاپیں۔ یہاں تو صحافی پر حملے کو صحافت پر حملہ سمجھ لیا جاتا ہے، جیسے مولوی پر حملے کو اسلام پر حملہ، مگر میں دونوں ملزمان کو حوالات میں ڈال دوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ دوران گفتگو میری طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ جان نے آہستہ سے آنکھ کو دبایا ہے، ایسے کہ محسوس بھی نہ ہو، شاید ہی میرا وہم تھا، میں نے سوچا، لیکن میں نے غور کیا تو عبداللہ جان کی دھمکی کے پیچھے ایک سیاسی چال تھی۔ رانا نے کہا میرا وکیل ضمانت کرانے آ گیا ہے۔ میں نے کہا اور مجھے آپ کس جرم میں بند کریں گے؟ آپ دونوں سے اندیشہ نقص امن ہے،
چھوڑا گیا تو فساد کا ڈر ہے، رہ گیا وکیل تو کہاں ہے وکیل، اب تک تو آیا نہیں، آئے گا تو آپ سے ملوا دیں گے، وہ ضمانت کرا لے گا تو آپ کو ہی چھوڑ ہی دیں گے، ورنہ عید آپ دونوں سرکاری مہمان کی حیثیت سے گزار دیں گے رانا صاحب۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں کے اختیار اور فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، خیر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، عدالت مجھے رہا کر دے گی۔ عبداللہ جان نے تھانے دار کو آواز دی، وہ اندر آیا تو عبداللہ جان نے کہا بھائی دیکھو ذرا رانا صاحب کا وکیل ہے کوئی، ابھی تک تو آیا نہیں۔ ہوشیار ماتحت کو اشارہ کافی تھا۔ ہاں جی ادھر تو کوئی بھی وکیل نہیں آیا۔ رانا چلانے لگا کیا بولتے ہو، میں اس سے بات کر چکا ہوں، اس کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ڈی آئی جی نے کہا ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، تھانے میں نہ وکیل ہے نہ اس کی گاڑی، کیا پتہ راستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو۔ تھانے دار نے کہا ہاں جی راستہ بڑا خطرناک ہے، اور باہر نکل گیا۔ رانا کا پارا چڑھ گیا، تو میرے ساتھ چلاکی مت دکھاؤ، میں اسمبلی کا ممبر ہوں، فلور پر یہ مسئلہ اٹھاؤں گا ضرور سر، یہ آپ کا استحقاق ہے۔ میں نے کہا صبح تک میرا وکیل بھی پہنچ جائے گا۔ ڈی آئی جی نے پھر تھانے دار کو آواز دی بھائی ان معزز مہمانوں کو لے جاؤ سرکاری مہمان خانے میں، اور کسی کو اندر مت چھوڑ 2 دن تک۔ ہاں اخبار والے آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ راجہ صاحب میری طرف سے اجازت ہے، جتنی تصویریں چاہو بناؤ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھانے دار نے کہا چلو جناب۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چلو۔ رانا کا رنگ اڑ گیا، اس کا سارا غرور اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ڈی آئی جی نے خالص تھانے داروں والا داؤ کھیلا تھا۔ رانا کی اکڑفوں کو وہ اپنے غیر قانونی اختیارات سے خاک میں ملا سکتا تھا۔ اگر وہ فاروقی کو تھانے سے غائب کرا دیتا تو رانا کیسے ثابت کرتا، کیونکہ وکیل اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ فاروقی کی گاڑی کو بھی غائب کرا سکتا تھا، یہاں سارے بندے پولیس کے تھے۔ وہ سب افسر اعلیٰ کے اشارے پر گردان انکار میں ہلانے لگتے کہ انہوں نے نہ تو کسی وکیل کی گاڑی دیکھی اور نہ وکیل کو دیکھا۔ بعد میں فاروقی کیس کرتا رہے کہ پولیس نے اس کو اغوا کر کے 2 دن بند رکھا اور اس کی گاڑی چھین لی۔ گاڑی کسی جنگل سے ملتی اور فاروقی کسی پہاڑ کی غار سے دستیاب ہوتا تو کیا ثابت کرتا اور کیسے؟ لیکن درمیان میں راجہ کی ارسال کردہ خبریں اور تصویریں اگر اخبار میں نظر آئیں تو رانا صاحب کی صدیوں تک آن بان اور شان خاک پہ مل جاتی، ان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ نواب رفیق تو ان کے نزدیک عزت دار ہی نہ تھا، بھلا ایک کالج کے پروفیسر میں بھی کیا خاندانی بات ہو سکتی ہے، تنخواہ لیتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ خود مجھے کسی جدی پشتی عزت کے پامال ہونے کی فکر نہ تھی، نہ اندیشہ تھا۔ جاننے والوں کو پتہ چل ہی جاتا کہ مجھے بھی اندیشہ نقص امن کے تحت بند کرنا ایک قانونی ضرورت تھی۔ امی ابا ہوتے تو یقیناً بہت پریشان ہوتے۔ سچ بتائی کہ حویلی میں راجہ ساری صورتحال سمجھا دیتا۔ خواتین جذباتی طور پر سخت ڈسٹرب ہوتی اور شاید آنسو بھی بہاتی کہ عید کے دن رفیق میاں حوالات میں ہیں، گھر میں ہوتے تو شیر خورما اور پلاؤ کھاتے، وہاں کیا کھا رہے ہوں گے، علاوہ 13 نمبر کے چتر سے۔ میں عبداللہ جان کے پیچھے پیچھے باہر آیا تو رانا کو بھی اٹھنا پڑا۔ اسے یقین تھا کہ باہر فاروقی کا قانونی مشکل صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ ڈی آئی جی کس کام سے یہ جانتے بوجھتے کہیں غائب ہو گیا تو رانا نے تھانے دار سے کہا اوئے وہ اپنا یار فاروقی کدھر ہے؟ تھانے دار نے گول مول جواب دیا پتہ نہیں جناب۔ رانا نے دھاڑ کے کہا پتہ نہیں کا کیا مطلب، بندہ تھانے میں تھا، کوئی سوئی تو ہے نہیں کہ گم ہو گئی۔ ہاں جناب آپ دیکھ لیں، ہوں گے کہیں، میں آتا ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے دوسری طرف نکل گیا۔ رانا نے باہر دیکھا تو احاطے میں فاروقی کی گاڑی کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے مختلف کمروں میں جھانک کے دیکھا، فاروقی واقع تھانے میں نہیں تھا۔ خود مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ اسے وہاں سے کیسے ہٹایا گیا، کوئی چکر دے کر یا زبردستی اس کے بارے میں کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ رانا کے چہرے پر ناراضگی اور بے بسی کی جھنجھلاہٹ کے ساتھ مایوسی پھیل گئی۔ میں نے کہا چھوڑے رانا صاحب، چلے میرے ساتھ، اس سال اپنی عید حوالات میں ایک ساتھ گزرے گی۔ راجہ نے کہا جلدی کریں پلیز، مجھے تصویر بنا کے روزنامہ کرنا ہے، ٹائم کم ہے۔ رانا کے غرور کا تاثر ایک دم فلیٹ ہو گیا۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہے اس ڈی آئی جی، اس نے درمیان میں ایک گالی شامل کی، یہ میرا دشمن تم سے مل گیا ہے۔ تھانے دار پھر نمودار ہوا تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ سب لوگ ابھی تک ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے اور چلو اندر ورنہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ رانا نے کہا ذرا پہلے اپنے ڈی آئی جی صاحب کو بلاؤ، ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ ان کے کمرے میں جاتے رکا، ڈرامہ مت کرو میرے ساتھ نواب رفیق، میں بچہ نہیں ہوں کہ سمجھ نہیں سکتا، یہ سب مجھ پر دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ چند دنوں بعد مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تھا۔ رانا کا موڈ ایک شکست خوردہ ٹیم جیسا تھا جس کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا خودکشی کر لیں یا ہتھیار ڈال دے، اور وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو۔ عبداللہ جان نے مختصر بات کی، رانا صاحب آپ اپنی عبوری ضمانت حاصل کر سکتے ہیں تو کر لیں، قانونی معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں صرف قانون کی مدد کرتا ہوں اور اپنے علاقے میں کسی کو قانون سیکھنے کا بالکل اجازت نہیں دیتا۔ رانا نے پہلو بدل کے کہا ڈی آئی جی صاحب کام کی بات کرو، میں کام کی بات ہی کر رہا ہوں، کوئی لطیفے نہیں سنا رہا۔ عبداللہ جان نے کہا آپ دونوں عزت دار ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مجرموں کی طرح پیش آؤں، مجھے آپ کا تعاون درکار ہے، یہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں مگر آپ نے میری نہیں سنی۔ آپ لوگ مسلسل لڑ رہے اور اس کی وجہ سے سارا علاقہ ہندوستان پاکستان بن گیا ہے، لوگ تقسیم ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان مخالف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب نواب رفیق کے آنے کے بعد ہوا، رانا نے شکایت کی۔ اس سے پہلے علاقے کے لوگ امن پیار سے رہتے تھے۔ رانا صاحب آپ نے پہلے اس علاقے کو اپنی سلطنت سمجھ رکھا تھا، حالانکہ ایسا پہلے بھی نہیں تھا۔ کل کو یہاں تیسرا فریق بھی آ سکتا ہے، کوئی اس علاقے میں صنعتی مقاصد کے لیے زمین خریدے اور کارخانے لگا دے۔ میرا صرف ایک مشورہ ہے، اپنی حد میں رہیے،
اگر براہ راست آپ کو نقصان ہو تو قانونی راستہ اختیار کیجیے، ورنہ دنیا میں جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ نواب رفیق کے معاملات سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر اس نے ہم دونوں کو تنبیہ کی، مگر رانا کے لیے صرف اس پر قدغن تھی۔ قانون کی بات عام آدمی کے لیے ہو سکتی ہے، اس کے لیے نہیں۔ بلا واسطہ طور پر ڈی آئی جی کی بات سے میرے موقف کی تائید ہوتی تھی۔ رانا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم بکواس کرتے ہو، میں وہی کروں گا جو کرتا آیا ہوں۔ تعاون ذکر کیا، اس نے سب سنا اور برداشت کیا۔ یہ نہ تو کوئی قانونی معاہدہ تھا اور نہ رانا اس پر عمل درآمد کا پابند تھا۔ خود ڈی آئی جی بھی یہ بات جانتا ہوگا۔ اس نے سارے معاملے سے سیاسی انداز میں نمٹا تھا۔ پہلے رانا کو گرفتار کر اپنا فرض ادا کیا، پھر مجھے روک کے رکھا اور میں نے پریس میں اس کی پبلسٹی نہ کروں، اپنی بات کہہ دی اور پھر باعزت طریقے سے ہم دونوں کو رخصت کر دیا۔ ہم آدھی رات کے بعد صد بدائی پہنچے۔ اس نے دونوں متحارب فریقوں کو الگ الگ روانہ کیا۔ ڈی آئی جی عبداللہ جان اس سے پہلے ہم دونوں کا شکریہ ادا کر کے اور ہاتھ ملا کے چلا گیا۔ میں نے تھانے دار سے پوچھا، رانا کا وکیل کہاں گیا؟ میں نے خود اسے آتے دیکھا تھا۔ تھانے دار نے کہا، ہاں وہ بعد میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کہاں چلا گیا تھا اور وہ کیسے گیا؟ تھانے دار مسکرانے لگا، نواب صاحب ہم نے اسے رانا صاحب کے گھر بھیج دیا۔ ہم نے کہا کہ رانا صاحب کچھ دیر بعد آئیں گے، وہ چاہتے ہیں آپ وہیں ان کا انتظار کریں، اور وہ مان گیا۔ اسے شک نہیں ہوا کہ آپ لوگ اسے اپنے موکل سے ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ یقیناً جی، ہم بندہ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ رانا صاحب کو ڈی آئی جی صاحب خود لے کر آئیں گے۔ 15 منٹ کے وقفے سے مجھے رخصت کیا گیا۔ راجہ نے ہم سے اتفاق کیا کہ ڈی آئی جی عبداللہ جان نے اپنی معاملہ فہمی سے صورتحال کو خراب ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حکم، خواہش یا کوشش سے نظام نہیں بدل سکتا، نہ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا اور نہ اس کے دور میں ہونے والی کسی قسم کی بد امنی سے اس کا کیریئر متاثر ہوگا۔ لیکن اس نے وقتی طور پر جنگ بندی کے حالات پیدا کر دیے تھے اور خود بری ذمہ ہو گیا تھا۔ عدالت اسے ضمانت پر رہا کرے یا نہ کرے، بری کر دے یا پھانسی چڑھا دے، اس سے کیا؟ راجہ نے راستے میں مجھ سے کہا، فی کے پتر یہ اچھا ہی ہوا۔ میں نے کہا، اچھا رہے تب بات ہے۔ ویسے تو رانا صاحب کے حوالات کے اندر کی تصویریں سب میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن ان کے شائع ہونے سے یقیناً دشمنی بڑھتی۔ آئندہ کی آئندہ دیکھیں گے۔ ہاں، رانا کو بھی اچھا سبق مل گیا ہے۔ گرفتاری اور حوالات میں بند رہنے سے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کے لیے تو یہ 9/11 ہے۔ اب کچھ عرصہ اس کی شر انگیزی رک جائے گی۔ اسے اپنی عبوری ضمانت کرانی ہے، پھر توثیق کے لیے سماعت ہوگی تو ہم سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد اپیل اور اس کے بعد مقدمات کی سماعت۔ رانا کے ہاتھ بن گئے ہیں۔ میں نے کہا، وہ دوسروں کے ہاتھ استعمال کرتا ہے اور کرے گا، ہم پھر کر لیں گے وہ دو ہاتھ۔ یہ تو سبق کا پہلا اصول ہے، فی کے پتر۔ دشمن کو چوکنا رکھو، احساس نہ ہونے دو کہ طاقت کا توازن اس کے حق میں ہے۔ میں صبح دیر تک سوتا رہا، مجھے محسن نے جگایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں گاڑیاں دیکھ لوں۔ اس کی کوشش سے کمپنی نے 3 گاڑیاں فوری طور پر ڈیلیور کر دی تھی۔ ایک سزوکی ہائی روف تھی، دوسری ٹویوٹا والوں کی ڈبل کیبن ہائی لکس جو ایئر کنڈیشن بھی تھی، تیسری ٹویوٹا ڈیزل کار تھی۔ یہ ہمارے ذرائع نقل و حمل میں بڑا مفید اضافہ تھا۔ ڈاکٹر شہناز اور ریشم نے سزوکی بولان کو اپنے لیے ریزرو کر لیا تھا کہ یہ مریضوں کو لانے لے جانے میں بھی کام آئے گی۔ کمپنی کو ادائیگی کر دی گئی تھی۔ ڈیلیوری لینے کے فوراً بعد ڈرائیوروں کا مسئلہ سامنے آیا۔ 2 ڈرائیوروں کاروں کے لیے درکار تھے، ایک ٹویوٹا ہائی لکس کے لیے اور ایک ایمبولینس کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس صرف 2 ریگولر ڈرائیور تھے، ایک شیر خان اور دوسرا غنی۔ غنی کے ذمہ دوسرے کام بھی تھے۔ اسے ڈرائیونگ کے فرض سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ سیکیورٹی اور انتظامی امور پر زیادہ توجہ دے سکے۔ شیر خان نے خواہش ظاہر کی کہ اسے ہائی لکس چلانے دی جائے۔ اس نے کاروں کے لیے 2 قابل اعتماد ڈرائیور فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ ابھی یہ معاملہ ختم ہی ہوا تھا کہ شہزاد کی کار اندر آ گئی۔ اس کی والدہ آگے بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر 2 برقع پوش خواتین کو دیکھ کے میں چونکا۔ ایک تو اس کی خالہ ہو سکتی تھی، دوسری جب کار سے برآمد ہوئی تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی، اور نور جہاں تھی۔ ان کی آمد نے خاصی سنسنی پیدا کی۔ خواتین نے ان کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ شہزاد ہماری طرف آ گیا، مجھے رابعہ نے کہا تھا۔ اس نے اعتراف جرم کے انداز میں کہا اور لان پر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ راجہ نے کہا، اور رابعہ جو کہتی ہے وہ آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے فی الحال، رائٹ؟ اس نے سر ہلایا، رائٹ۔ اس نے کہا کہ عید پر تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری فرمانبرداری اسے بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں عید منانے کے لیے یہاں آ جانا چاہیے، بکرے سمیت۔ میں نے کہا کہ قربانی کا بکرا تو میں خود ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری قربانی میں کروں گی، فضول بکواس بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا کہ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قربانی کے بکرے، راجہ نے خفکی سے کہا۔ اس نے سر کھجایا۔ آپ نے غالباً نور جہاں کے بارے میں سوال کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ راجہ نے جوتا اٹھایا۔ جواب اچھا نہ ہوا تو تیری خیر نہیں شہزادے۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا۔ لا حول ولا قوت، اسے کیا میں لایا ہوں؟ ہاں، آپ کا عشق اسے لایا ہے۔ ذمہ دار آپ ہیں اس کی دیوانگی کے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رابعہ نے بھی بعد میں کہا تھا کہ تم عید کرنے یہاں آنا، نور جہاں نے پہلے ہی مجھے نوٹس دے دیا تھا۔ نوٹس کس بات کا؟ شہزاد نے جواب دینے سے پہلے گہری سانس لی۔ میں پہلے بھی بتا دیتا مگر میں نے سوچا سمجھ جائے گی۔ میرے گھر میں چند دن رہنے کے بعد ہی وہ کچھ نروس اور اپسیٹ تھی۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا، اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی تو باہر ٹہلتی رہتی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا کہ اندھیرے میں کون ہے۔ اس نے ٹال دیا کہ کچھ ہاضمہ خراب تھا، لیکن ہفتے بھر بعد شور سے میری آنکھ کھلی۔ باہر نکل کے دیکھا تو خالہ اسے سنبھال رہی تھی۔ وہ نیند میں نکلی اور کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو گر گئی۔ میں نے خفکی سے کہا،
تم نے ذکر تک نہیں کیا۔ اس نے منع کر دیا تھا، وہ سادگی سے بولا، اور تم مان گئے، اچھی آدمی ہو۔ گزشتہ ہفتے سے اس نے ضد شروع کر دی کہ مجھے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیا پریشانی ہے اور جاؤ گی کہاں؟ کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے یہ جلا وطنی کا فیصلہ بالکل قبول نہیں۔ رفیق مجھے اپنے ساتھ لندن جا کے اور چھوڑ کے واپس آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر مجھے اپنے ساتھ رکھے یا پھر چھوڑ دے، مجھے اپنے حال پر بھول جائے مجھے۔ ابھی پرسوں اچانک کہنے لگی کہ مجھے سچ بتائی جانا ہے۔ میرے سمجھانے سے چلانے لگی کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، تم نہیں لے جاؤ گے تو میں خود نکل جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ ایک تو میں نے اس سے کہا تھا کہ رفیق پہلے ہی مشکل میں ہے، اس کے لیے کیوں مصیبت کھڑی کرتی ہو، بس 2-4 دن رک جاؤ۔ تبھی سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ نور جہاں کہتی ہے میں عید یہاں نہیں صد بدائی میں کروں گی، کیوں نہ ہم بھی وہیں چلیں؟ اماں نے کہا کہ بیٹا میرے لیے کیا راول پنڈی اور کیا صد بدائی، یہاں بھی اندھیرا وہاں بھی اندھیرا، تم خالہ سے پوچھو۔ خالہ فوراً تیار ہو گئیں، وہ اماں کے ساتھ گھر میں قید ہو گئی ہیں، کہیں بھی آنا جانا نہیں، نہ کوئی ہم سے ملنے آتا ہے، عزیز رشتہ دار پہلے بھی نہیں تھے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اور یوں آپ بغیر نوٹس کے آ گئے؟ خیر آپ کی تشریف آوری پر خوش آمدید، لیکن راجہ نے کہا فیکے پتر ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں اندر سے تیرے جذبات کیا ہو گئے ہیں، زبان سے تو کچھ اور کہے گا۔ میں ناراضگی سے اٹھ کھڑا ہوا، راجہ یہ سیریس معاملہ ہے، دن رات یہ حویلی شکوک و شبہات اور الزامات کی زد میں ہے، اس کی بھی میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن نور جہاں پر الزام کی آگ ابھی سرد نہیں پڑی، یہ آگ صد بدائی کو اور اس کے ساتھ ہم سب کو جلا کے خاک سر کر دے گی۔ بیٹھ جا آرام سے، ایک دن میں قیامت نہیں آتی، عید گزر جائے پھر اس مسئلے کا حل بھی نکال لیں گے، سمجھا لیں گے اسے بھی۔ راجہ نے کہا اسے اب فوراً باہر نکال دینا چاہیے، میرا مطلب ہے ملک سے باہر۔ شہزاد نے کہا میں نے کہا اس کے لیے مجھے سب سے موزوں جگہ لندن نظر آتی ہے، مگر وہ ایئرپورٹ پر ہی پکڑی جائے گی، اس کا نام مطلوب اور مفرور ملزموں کی فہرست میں ہے تو ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ہوگی۔ راجہ نے کہا میں پہلے اس کے لیے نیا شناختی کارڈ بنواتا ہوں، تھوڑے سے بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ، پھر یا پاسپورٹ بھی بن جائے گا، 1-2 بندے ہیں اپنے۔ میں نے کہا راجہ اب اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں ایسا کرتا ہوں لندن جا کے عائشہ سے اور اس کے باپ سے ملتا ہوں، کچھ اور دوست بھی ہیں، نور جہاں جائے تو اسے سپورٹ کرنے والے ہوں۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اندر سے خواتین نے چلانا شروع کیا، وہ سب ہمیں نام لے کر بلا رہی تھی، ہم گھبرا کے دوڑے کہ ایسی کیا قیامت آ گئی۔ اندر جا کے دیکھا تو خواتین آنکھیں پھاڑے ٹی وی کو پلک جھپکائے بغیر گھر رہی تھی، آواز میں نے پہلے ہی سن لی تھی۔ اندر قدم رکھتے میری نظر ٹی وی پر گئی تو میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ٹی وی پر میرے سامنے فریال کا چہرہ تھا، مسکراتا ہوا، شگفتہ اور میک اپ سے کمال سے حسن کی ایسی تصویر جس کا وجود تصور میں بھی ممکن نہ ہو۔ آرائش و جمال کے ساتھ اس کے لباس اور انداز و اطوار میں بھی وہ جلوہ سمانی تھی جو کسی ماڈل یا فلم سٹار کے لیے متاع غرور ہوتی ہے، روشن مستقبل کی ضامن سمجھی جاتی ہے اور خوش بختی سے ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کو عطا ہوتی ہے۔ یہ کسی چینل پر شو بزنس کے پروگرام میں لائیو دکھایا جانے والا انٹرویو تھا۔ فریال کا یہ پہلا انٹرویو ایک مشہور مقبول خاتون لے رہی تھی جو 20 سال سے خود کو ٹین ایجز دکھانے اور ثابت کرنے میں مصروف تھی، اور اس کوشش میں کامیاب اس لیے تھی کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ حسن تو مان پڑ جاتا ہے مگر شباب کی جولانی بڑھ رہی تھی، اور اسی تناسب سے وہ اس کی نمائش عام کرتی جا رہی تھی۔ فریال کا اعتماد فطری تھا، انٹرویو کرنے والی پٹاخہ بڑے جوش و خروش اور باقی سے فریال کے انٹرویو کو صرف بریکنگ نیوز کے طور پر پیش نہیں کر رہی تھی، وہ اسے ایک دھماکہ قرار دے رہی تھی۔ اس کے سامنے پاکستان کا ایٹمی دھماکہ بھی غیر اہم ہو جاتا تھا۔ اس نے بار بار ویوز کو بتایا کہ ان تک یہ تہلکہ خیز خبر پہنچانے کا عظیم کارنامہ اس نے اور اس چینل نے سر انجام دیا ہے۔ فریال کو پہلے سے سوال بتا دیے گئے تھے، جیسا کہ عام طور پر ہر انٹرویو میں ہوتا ہے، اور وہ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہو کے آئی تھی۔ پہلا سوال یہی ہو سکتا تھا کہ وہ فلمی دنیا ہے کیوں کنارہ کش ہو گئی تھی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ فریال نے فلمی دنیا میں قدم رکھا ہی تھا کہ سلطان نے اسے اپنے دام میں گرفتار کر لیا تھا، اور اس کی پہلی فلم اسٹوڈیو کے فلور تک ضرور پہنچی تھی، لیکن تکمیل کے مراحل کا آغاز ہوتے ہی ڈبوں میں بند ہو گئی تھی۔ تاہم جواب اس نے یہ دیا کہ اس فیملی کی طرف سے دباؤ کا سامنا تھا کہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، چنانچہ وہ لندن سے اپنی ڈگری لے کر واپس آئی ہے۔ خواتین نے شور مچایا، کیسا جھوٹ بول رہی ہے؟ رابعہ بولی اس کی کون سی فیملی تھی؟ شہناز نے بھی ناراضگی سے کہا اس میں کوئی شک نہیں، فریال نے بڑے ڈٹائی سے جھوٹ بولا تھا، مگر نظریہ ضرورت کے مطابق اور پبلسٹی کی ضروریات کے پیش نظر ایسا جواب بھی بہترین سمجھا جا سکتا تھا۔ فریال وہاں سچ بولنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، اپنے کیریئر کی پروموشن کر رہی تھی۔ راجہ نے خواتین کو ڈانٹا، اس کی نہیں سنتی تو ٹی وی بند کر دو ورنہ اپنی کائیں بند کرو۔ مس پٹاخہ نے پوچھا فریال آپ نے فلمی دنیا میں واپسی کا فیصلہ بھی اپنی فیملی کے مشورے سے کیا؟ فریال نے کہا جی نہیں، گویا یہ فلمی دنیا کی کشش تھی جو آپ کو کھینچ لائی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک فنکار کے سوا آپ کچھ اور بن نہیں سکتی تھی؟ آپ کی شوق اور صلاحیت کی تسکین کسی اور شعبے میں ممکن نہیں، شاید یہی بات ہے، لیکن اسے میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھتی ہوں کہ ایک خداداد صلاحیت کو ملک کی فلمی صنعت کے فروغ کے لیے استعمال کروں۔ ایک موسیقار کے مصور کا فن عوام کی امانت ہوتا ہے۔ کیا آپ کو کسی فلم ساز کی طرف سے آفر ہوئی؟ فریال نے طے شدہ جواب دیا جی ہاں، چند فلم سازوں نے مجھے آفر کی ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ اسکرپٹ دیکھے بغیر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔
ख़वातीन के लिए अपनी नापसंदीदा रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करके सुकून से सवाल जवाब सुनना नामुमकिन था। राजा और शहजादे ने बार बार डांट डपट से कंट्रोल कर रहे थे, मगर मैं बेहिसी से सब देख रहा था। मुझे न सदमा था, न खुशी, मैं न राज़ी न हैरानी, ये सब तो होना ही था। और जो कुछ वो कह रही थी इसमें भी झूठ सच से मुझे क्या फ़र्क पड़ सकता था। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास था कि फ़रियाल अब मुझसे दूर ही नहीं, बहुत दूर हो गई है, शायद मेरी दस्तरस से भी बाहर, मेरे ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया से बहुत दूर। इस पटाखा ने अचानक रवायती अंदाज में एक शोशा छोड़ा। फ़रियाल, क्या आपने किसी से मोहब्बत की है? फ़रियाल ने बड़े पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। कौन है वो खुशनसीब? कहाँ हमारे नाजरीन इसका नाम जान सकते हैं? मिस पटाखा ने कहा। फ़रियाल ने स्क्रिप्ट के मुताबिक कहा, कोई एक नाम हो तो बताऊँ। मिस पटाखा ने हज़ियानी चीख मारी, यानी आप बार बार मोहब्बत की कायल हैं? हमने तो सुना है कि मोहब्बत एक बार होती है, मेरे ख्याल में ऐसा कहना हकीकत नहीं है। मिस पटाखा शौक़ी से हंसी। खुशकिस्मती समझती हैं इसे आप या बदनसीबी? आखिर आपका दिल तोड़ के जाने वाला कौन थे? ऐसा तो कोई नहीं, फ़रियाल ने कहा। एक बार किसी मर्द ने बेवफाई की होगी, इसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में दूसरा मर्द आया होगा। फ़रियाल ने मतानत और भूलपन से कहा, मर्द? मैंने तो किसी मर्द की बात नहीं की। मोहब्बत तो आपने किसी मर्द से ही की होगी। कमाल है, मोहब्बत मुझे अपनी माँ से थी, अपने वतन से है। मोहब्बत मुझे इंसानियत से है। इस पटाखा ने शोर मचा दिया। देखिए देखिए, आप बड़ी सफाई से बात को टाल रही हैं। सियासी जवाब की बजाय नाजरीन को इस खुशनसीब मर्द का नाम बताइए जिससे आपने मोहब्बत की। जिसके लिए आप लैला थी तो वो आपके लिए मजनू था। फ़रियाल सुकून से मुस्कुराई। ऐसा तो कोई नहीं, ये कैसे हो सकता है फ़रियाल? हमारे नाजरीन इस पर यकीन नहीं कर सकते। देखिए, अगर होगा तो मैं इस मर्द का नाम आपके इसी प्रोग्राम में खुद आके बताऊंगी। एक शख्स से तो हम भी वाकिफ़ हैं फ़रियाल। मिस पटाखा एकदम उठी। अगर आप कहें तो हम इसे बुला लें। लेकिन फ़रियाल की तरफ देखे बगैर इसने ताली बजाना शुरू कर दी। देवर्स, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं मलक के मायानाज शहर आफाक फिल्मसाज और हदकार चौधरी सुल्तान को। यह आखिरी सदमा किसी से बर्दाश्त ना हुआ। एकदम राबिया ने आगे बढ़ कर टीवी बंद कर दिया। कमीनी, बेशरम। शनाज का चेहरा सुर्ख हो गया था। लैला भाभी शर्मसार नजर आ रही थी। राजा गुस्से में चुप बैठा था। सिर्फ शहजाद ने दबे दबे लहजे में कहा, यार टीवी क्यों बंद कर दिया? इसे ज़बरदस्त छाड़ पड़ी। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है तो कहीं और जाकर देख लो, हद होती है किसी चीज़ की। शहनाज ने कहा, सचमुच बड़ा दुख हुआ। नूरजहां किसी शुमारो कितार में न थी कि इज़हार राय करती। इसने यही बेहतर जाना कि चुपके से खिसक जाए। शहजाद की माँ और इसकी खाला वहाँ मौजूद ही नहीं थी। मेरी ज़हनी कैफियत अजीब थी। मैं चाहता था कि चौधरी सुल्तान को भी देखूँ, इसकी भी सुनूँ और इसके बारे में फ़रियाल का अवामी रद्द-ए-अमल भी देखूँ। लेकिन मुझ में हिम्मत न थी कि टीवी ऑन करने का कहूँ। जो मेरे आसपास थे वो बेहद नाराज़ और मुश्तइल थे। फ़रियाल के एक इंटरव्यू ने इसके खिलाफ जज्बात का तूफ़ान खड़ा कर दिया था। एक वक्त शहनाज, राबिया और लैला भाभी की ज़ुबान चल रही थी और वह सब फ़रियाल को मतऊन कर रही थी। इन्हें समझाना मुश्किल था कि फ़िल्मी इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं। हालांकि वो जानती थी कि वो चौधरी सुल्तान मुल्क का मायानाज तो क्या, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी नहीं था। इसके कैरेक्टर पर चंद नामुकम्मल फ़िल्में थी जो इसने फ़रियाल जैसी लड़कियों को फांसने के लिए अनाउंस की थी या लालच में की थी। आज मिस पटाखा ज़बरदस्ती इसकी हवस परस्ती और बदमाशी को फ़रियाल के साथ जज्बाती वाबस्तगी साबित करने पर तुली हुई थी, तो एक कारोबारी ज़रूरत थी। मिस पटाखा को और चैनल को फ़रियाल ने, मैनेजर या सुल्तान ने इस काम के पैसे दिए थे। दूसरा कड़वा सच ये था कि फ़रियाल कुछ अरसा बहरहाल सुल्तान की मंगेतर रही थी। उस खबर को भी फिल्मी अखबारात ने खूब उछाला था। कुछ फिल्मी सहाफ़ी इस काम के पैसे लेते हैं और शोबिज़ में कहा जाता है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। स्कैंडल वजह शोहरत बनते हैं। ख़वातीन का बस चलता तो वही फ़ोन करके मिस पटाखा को फ़रियाल और सुल्तान के खरी खरी से भी ज़्यादा सुनाती। मैंने राजा और शहजाद इनसे टीवी कैसे ऑन कराते। हम उठ के बाहर आ गए और इस वक्त किसी वजह के बगैर मेरे दिल में एक और ख्याल आया जो फितरी रद्द-ए-अमल समझ जा सकता था। मैंने सोचा कि फ़रियाल के खिलाफ रद्द-ए-अमल ने नूरजहां को कितनी मुसर्रत दी होगी। अचानक बिसात पलट गई थी। अर्श की ये बुलंदियाँ फ़र्श की पस्तियों में बदल गईं। जब फ़रियाल मुजस्सम बुराई बनी तो नूरजहां खुद ब खुद अच्छी हो गई। काबिल कबूल वो पहले भी हो गई थी, लेकिन मजबूरी में। राजा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि यार सब ठीक हो जाएगा। मैंने तल्खी से कहा, नहीं भी हुआ तो क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। शहजाद ने मौजू बदलते हुए कहा, मैं मालूम करता हूँ राना ने अबूरी ज़मानत करारी है या नहीं, और किसी को फ़ोन करने लगा। इसी वक्त गनी परेशान हाल में नमूदार हुआ। इसे अगले दिन बकरे ईद के लिए इंतजामात करने थे। जनाब अली, एक मसला था। मैंने कहा, मसला है तो हल कर लो, अब की इजाज़त दरकार थी जनाब। दरअसल मैंने कहा था कि कुर्बानी के जानवर कुछ और हों तो हम सब में गोश्त तकसीम कर दें। आसपास के देहात में से जिनको हमने पहले बुलाया था। मैंने कहा, ये तो कार खैर है, सोचने की क्या बात है, और तुम्हें जितने जानवर दरकार हैं ले लो। इसने सुकून का सांस लिया। एक बंदे से कह दिया था मैंने, मुझे पता था आप इनकार नहीं करेंगे, वो जानवर लाया है, लाया तो ले लो, लेकिन देखो हड़बोंग ना हो। वो जाने लगा तो राजा ने कहा, चीफ साहब कल नमाज का क्या होगा? नमाज बाहर होगी सर, हम सब के साथ पढ़ेंगे। मैंने सूफी गुलाम मोहम्मद को समझा दिया है कि इसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मैंने कहा, गनी ये क्यों? वो बोला, आप नहीं जानते सर। वो बोलने पर आए तो उसे रोकना मुश्किल होता है, और कहीं इसने आपकी खुशामद और राना की मुखालफत में बोलना शुरू कर दिया तो फसाद खड़ा कर देगा। वो फतवे सादर कर देता है सोचे समझे बगैर। मैंने कहा, फिर तो ठीक ही किया,
اس سے کہنا کہ بس نماز پڑھائے اور خطبے کے بعد دعا کو محدود رکھے۔ غنی کے جانے کے بعد شہزاد نے مجھے مطلع کیا کہ رانا نے عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے، عید کی چھٹیوں کے بعد توثیق کرانا ہوگی۔ اس کے بیٹے کی ضمانت منظور ہو گئی، یہ تو ہونا ہی تھا، ہم توثیق کی مخالفت کریں گے، مگر توثیق ہو جائے گی، ہم اپیل میں ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا شہزادے، لیکن ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، عدالت اپنی مرضی کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، راجہ بولا۔ اسی وقت خواتین ایک جلوس کی صورت میں برآمد ہوئیں اور نئی ہائیلکس میں بیٹھ گئیں۔ شیر خان پہلی آزمائش پرواز پر جانے والے پائلٹ کی طرح میری طرف آیا۔ سر، میں لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور؟ اچانک لاہور جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ سب کپڑے لینا چاہتی ہیں، عید کے لیے رات تک واپسی ہوگی، ایک سیکورٹی گارڈ ساتھ جائے گا، شیر خان نے کہا۔ ظاہر ہے عید پر نئے کپڑے نہ ہوئے تو خواتین کی کیا عید ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آدھی رات کے بعد ہی لوٹیں گی، کپڑے جوتے خریدنا کوئی آسان کام نہ تھا، پھر انہیں یقیناً بیوٹی پارلر بھی جانا ہوگا۔ ان کی گائیڈ باہر نکلی ہی تھی کہ میرے لیے کال آ گئی۔ میں نے کہا ابا جی السلام علیکم اور عید مبارک۔ انہوں نے دعا دینے کے بعد کہا ابھی رابعہ سے بات ہوئی تھی میری، وہ کیا کہہ رہی تھی پاگل لڑکی؟ میں نے کہا اس نے مجھے بتایا نہیں، کچھ فریال کے انٹرویو کی بات کر رہی تھی، کیا وہ سچ ہے؟ میں نے کہا چھوڑیں ابا جی، یہ سب تو چلتا رہتا ہے، آپ بتائیں اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بھائی دیکھنے میں تو اب بھی ٹھیک لگ رہی ہیں، شاید یہ کچھ یہاں کا اعجاز مساحی ہے، ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تشویش سے کہا کیا ہوا انہیں؟ رفیق میاں کیا بتاؤں کیا ہوا ہے؟ ظاہر کچھ بھی نہیں، بس وہ اندر باہر سے گھلتی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے صرف حج کے ارکان پورے کرنے کے لیے انہوں نے کچھ پیش قدمی کی رفتار کو روک دیا ہے، ورنہ وہ روانگی کی پوری تیاری کر چکی ہیں، غالباً خدا ان کی خواہش پوری کرے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا وہی جو میں محسوس کر رہا ہوں، اور اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، یہاں سے سفر آخر پر روانگی ایک سعادت ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، تم کو اللہ کی رضا پر صابر رہنا چاہیے، زندگی ہوگی تو میرے ساتھ ضرور واپس آئیں گی۔ میں نے کہا میری ان سے بات کرا دیں۔ اماں کی آواز اتنی کم تھی کہ میں سن نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اپنے لہجے کو میں نے پر امید اور حوصلہ افزا رکھا۔ انہوں نے میری بات سنی ہو، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ویسے بھی بہت آہستہ بولتی تھی، اب تکن اور کمزوری بھی غالب تھی، اور ان کی آواز ایک سرگوشی بن گئی تھی۔ صبح نماز کے لیے حویلی کے پیچھے اس حصے میں انتظام کیا گیا تھا جہاں پہلے اکبر خان کا سائنسی ریسرچ سینٹر تھا، وہ اب بند پڑا تھا۔ غنی نے ہمارے لیے اندر پہلی صف میں جگہ رکھی، اس کا خیال تھا کہ باہر کوئی نہیں ہوگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہال اور پھر باہر کا لان بھر گیا۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ بیل گاڑیوں، سائیکلوں اور ٹانگوں میں بھی وہاں پہنچے۔ نماز کا وقت 8 بجے تھا، مگر صوفی غلام محمد نے آنے والوں کو مہلت دی اور نماز 8:30 بجے شروع ہوئی۔ خطبے کے دوران غنی نے میرے کان میں سرگوشی کی جیسے ہی خطبہ ختم ہو آپ سامنے سے نکل جائیں سر، کسی سے گلے نہ ملیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی بد اخلاقی ہوگی، لوگ ایک دم آپ سے گلے ملنے لپکیں گے، مجھے پتہ چلا ہے کہ رانا نگر سے کافی لوگ نماز میں شریک ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ خطرناک بات ہے جناب علی، آپ نکل جائیں، ہم اعلان کرا دیں کہ جو نواب صاحب سے ملنا چاہے حویلی آ جائے۔ مجھے مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ راجہ نے اور شہزاد نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ صوفی غلام محمد اب دعا کرا رہا تھا اور اس پہ میری صحت اور درازی عمر اور خوشحالی اور ترقی کے لیے زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ اچانک باہر ایک شور اٹھا، دور سے ایسی آواز سنائی دی جیسے بہت سے کتے چلا رہے ہوں، وہ تکلیف سے چلا رہے تھے۔ میں نے غنی کی طرف دیکھا، غنی یہ کیا ہے غنی؟ غنی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی وقت صوفی غلام محمد نے منہ پر ہاتھ پھیر کے دعا ختم کی اور اچھل کے میرے گلے لگ گیا۔ وہ چھوٹے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ ایک دم غنی نے مجھے کھینچ لیا، آپ نکلے سر۔ بیرک جیسے ہال کے سامنے والے حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، اسے غنی نے کھول دیا تھا۔ راجہ اور شہزاد نے بھی مجھے لوگوں کی یلغار سے بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم ہونی کرنا کسی کے اختیار میں نہ تھا۔ بھیڑ میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اچانک مجھ پر خنجر سے وار کیا۔ یقیناً خنجر کو اس نے ڈب میں چھپایا ہوگا، لیکن اسے خنجر لگائے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میری پشت اس کی طرف نہ ہوتی تو وہ خنجر کو میرے سینے میں اتار دیتا۔ اس نے بائیں جانب کی پسلیوں سے خنجر کو میرے دل کی طرف پہنچانا چاہا ہوگا۔ یہ سب چند سیکنڈ کا، لیکن یہ مہارت طلب کام تھا۔ قاتل کو یقیناً اپنی مہارت اور پھرتی پر بھروسہ ہوگا، مگر میرے ارد گرد موجود لوگوں میں سے ایک نامعلوم شخص نے قاتل کے ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھ لیا۔ میرا وہ ناآشنا عقیدت مند زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے دست قاتل کو روکنے کی کوشش ضرور کی۔ اس کی یہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی، وہ میری جان بچانے میں ضرور کامیاب ہو گیا۔ قاتل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ نشانہ چوک گیا۔ خنجر کی نوک نے میرے شانے کو چھیل دیا۔ خنجر کی دھار اتنی تیز تھی کہ کپڑا کٹ گیا اور گہری خراش سے پھوٹنے والی خون کی لکیریں نیچے تک پھیل گئیں۔ میرے پٹنے تک بہت سے لوگوں نے ہر طرف سے قاتل کو نرگے میں لے کر جکڑ لیا تھا۔ جس نے قاتل کو ہاتھ سب سے پہلے پکڑا تھا، اس نے حملہ آور کی کلائی نہیں چھوڑی تھی اور اس سے خنجر چھیننے میں کامیاب رہا تھا۔ باقی لوگوں نے مار مار کے حملہ آور کو نیچے گرا دیا تھا۔ کہا جا سکتا تھا کہ آج کی اصطلاح کے مطابق وہ خود کچھ حملہ آور ہی تھا۔ اسے خوب اندازہ ہوگا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد اس کا بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ مجھے ہر طرف چیخ پکار سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، غنی اور شیر خان نے مجھے دھکا دے کر دروازے کی طرف ہانک دیا۔ غنی نے چیخ کے کہا، آپ نکل جائیے سر، جلدی کریں، اور مجھے پھر آگے دھکیلا۔ انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور سامنے والے چھوٹے سے گیٹ سے نکال دیا۔
مجھے اپنے پیچھے لوگوں کے شور میں راجہ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ قاتل کو نہ ماریں، اسے زندہ گرفتار کرنا از حد ضروری تھا، مگر لوگ اشتعال میں اتنے جذباتی ہو رہے تھے کہ قاتل کو نیچے گرا کر لاتوں، جوتوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ نہ میں نے حملہ آور کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ اس کا جس نے مجھے بچایا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ قاتل کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں، انہوں نے حملہ آور کو یقین دلایا ہو کہ وہ اس کی حفاظت اور مدد کے لیے ساتھ رہیں گے اور اسے باحفاظت نکال لائیں گے، لیکن در حقیقت اسی کام پر مامور ہوں کہ حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو اسے وہیں مار دیں، یہ پتہ نہ چل سکے کہ قاتل کون تھا اور اسے کس نے بھیجا تھا۔ سمجھا یہ جائے کہ مشتعل لوگوں نے اسے مار دیا، جو سب میری رعایا تھے یا میرے عقیدت مند۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سے آج تک ہر سیاسی قتل کو اسی طرح چھپایا گیا ہے اور قاتل کا سراغ لگانے والے کامیاب رہے ہیں، اور ایک پاکستانی کیا خود امریکی صدر کے قاتل کو بھی ایسے ہی مار دیا گیا تھا۔ تاہم راجہ اور کچھ دوسرے لوگوں کی دخل اندازی سے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو بچا لیا گیا۔